अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि मैं हरूफ तहज्जी के एतबार से कुर्बानी के मसाइल और इससे मुताल्लिक़ जो भी होंगे वो मसाइल सेंड करूँगी, शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह आज चंद करूँगी और कल चंद, ताकि कुर्बानी से पहले आपको मसाइल मालूम हो सके जो आप जानना चाहते हैं ये वगैरह। सबसे पहले तो ये बताती चलूँ कि कुर्बानी वाजिब होने की शर्तें क्या होती हैं, कुर्बानी किन पर वाजिब होती है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए कुछ मखसूस शराइत रखी हैं। इन शराइत के पाए जाने के बाद ही कुर्बानी वाजिब होती है। झेल में ये शराइत ज़िक्र की जाती हैं। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 बालिग होना, नंबर 3 आकिल होना। कुर्बानी वाजिब होने के लिए आकिल होना ज़रूरी है, यानी अक्लमंद होना, क्योंकि मजनून पागल पर कुर्बानी वाजिब नहीं, अगरचे वो साहिब निसाब भी हो। नंबर 4 मुकीम होना। कुर्बानी वाजिब होने के लिए मुकीम होना ज़रूरी है, क्योंकि मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं, अगरचे वह साहिब निसाब हो और शरई एतबार से मुसाफिर से मुराद वो शख्स है जो अपने मकाम से 48 मील यानी 77.25 किलोमीटर या इससे ज़्यादा मुसाफत की सफ़र पर हो और किसी जगह 15 दिन या इससे ज़्यादा मुद्दत रहने की नीयत ना की हो। इसकी आगे इसी के अंदर एक मसला आ रहा है कि अगर कोई मुसाफिर कुर्बानी की 3 दिनों में मुकीम हो गया और वह साहिब निसाब भी था तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। इसी तरह अगर कोई साहिब निसाब मुकीम शख्स कुर्बानी ही के अय्याम में मुसाफिर हो जाए, यानी कि अशरे ज़िलहज्जा में ही मुकीम हो जाए, तो उस पर तो कुर्बानी होगी सही, लेकिन अगर इन अय्याम में वो मुसाफिर हो जाए तो उसके ज़िम्मा कुर्बानी वाजिब नहीं रहेगी। अगर ऐसी सूरत हाल में वो जानवर ख़रीद कर लाया था तो उसके लिए वो जानवर फ़रोख्त करके उसकी कीमत अपने इस्तेमाल में लाना दुरुस्त है। नंबर 5 साहिब निसाब होना। कुर्बानी वाजिब होने के लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी है, क्योंकि जो शख्स साहिब निसाब ना हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। आजकल लोग साहिब निसाब है लेकिन उसके बावजूद भी कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत गुनाहगार होते हैं। अगर कोई मुसाफिर और गैर साहिब निसाब शख्स बखुशी नफली कुर्बानी करना चाहे तो भी दुरुस्त है। मसलन की जाती है 1 ही कुर्बानी हमारे ज़िम्मा वाजिब होती है, लेकिन अगर कोई 2 हिस्से डालता है, 3 हिस्से डालता है, 7 हिस्से डालता है, और अगर वो नफली कुर्बानी करता है, जैसे की जाती है कि अपने वालिदैन की करता है अगर वो फौत हो गए हैं या वो ज़िंदा हैं, या अपने बच्चों की करता है या अपने बहन भाइयों की करता है वगैरह वगैरह, तो नफली कुर्बानी करना भी जायज़ होता है। कुर्बानी सिर्फ साहिब निसाब पर वाजिब है क्या? कुर्बानी हर शख्स पर वाजिब नहीं, बल्कि उसके लिए शरीयत ने ख़ास निसाब मुकर्रर फरमाया। जिस शख्स के पास उस निसाब के बराबर माल हो उसको साहिब निसाब कहते हैं, सिर्फ उसी पर कुर्बानी वाजिब है, और जो शख्स साहिब निसाब ना हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। इसलिए हर मुसलमान को कुर्बानी के निसाब से वाक़फ़ियत हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि मालूम हो सके कि उस पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं। आजकल बहुत सारा हजरात इसकी फ़िक्र नहीं करते, ये काबिल इस्लाह बात है। कुर्बानी वाजिब होने की इजमाली निसाब, जिस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ है उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। यानी किस शख्स पर कुर्बानी वाजिब होती है, कौन साहिब निसाब होता है? वो शख्स जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है उस पर कुर्बानी भी वाजिब है। ज़कात की क्या होती है? 7.5 तोला सोना और 52 तोले चांदी। और अगर कुछ रकम है आपके पास इतनी 50,000 तक, उस पर 1 साल गुजर चुका है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। कुर्बानी का निसाब वही है जो सदक़तुल फ़ितर का है, यानी कुर्बानी में भी उन्हीं अम्वाल का हिसाब लगाया जाता है जिनका सदक़तुल फ़ितर में हिसाब लगाया जाता है। इसलिए जिस शख्स के पास सदक़तुल फ़ितर का निसाब मौजूद है उस पर कुर्बानी वाजिब है। ज़कात, सदका फ़ितर और कुर्बानी के निसाब से मुताल्लिक़ बाज़ गलत फ़हमियों का इज़ाला। हमारे माशरे में अमूमी तौर पर ज़कात, सदक़तुल फ़ितर और कुर्बानी के निसाब से मुताल्लिक़ दर्ज झेल गलत फ़हमियाँ राइज हैं। नंबर 1, बहुत से लोग इस गलती में मुब्तला हैं कि जिस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं तो उसका ज़कात देना जायज़ है, गोया कि उनके नज़दीक ज़कात का मुस्तहिक होने के लिए सिर्फ़ इतनी बात काफ़ी है कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ ना हो। नंबर 2,
اسی طرح بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے تو صرف اسی پر صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے، اور جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں تو اس پر صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب نہیں۔ یاد رہے یہ واضح غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ نصاب کو دیکھتے ہوئے زکوٰۃ کے معاملہ میں مسلمانوں کے 3 طبقات ہیں۔ زکوٰۃ کے نصاب کے اعتبار سے مسلمانوں کی 3 طبقات۔ نمبر 1، پہلا وہ طبقہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 2، وہ طبقہ جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، اور نمبر 3، وہ طبقہ جن پر زکوٰۃ فرض بھی نہیں اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب سے متعلق مسلمانوں میں 3 طبقے پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہوتا ہے، ان کی ذمہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اگر صدقۃ الفطر اور قربانی کے ایام میں یہ نصاب موجود ہو تو ان کی ذمہ صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب ہوگی۔ دوسرا طبقہ کیا تھا؟ دوسرا طبقہ وہ تھا جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں ہوتا اور صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب بھی نہیں ہوتا۔ ان کی ذمہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی میں سے کوئی حکم بھی لازم نہیں ہوتا۔ یہی وہ طبقہ ہے جن کو زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور صدقات واجبہ دینا جائز ہے۔ جیسے کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس کے بچوں پر صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ وغیرہ دی جاتی ہے، اس کی رقم دی جاتی ہے، یا کوئی بہت زیادہ گھرانہ غریب ہے تو ان کو دی جاتی ہے۔ تیسرا طبقہ جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں ہوتا، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب موجود ہے۔ ان کی ذمہ زکوٰۃ تو فرض نہیں، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے، ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق۔ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں صرف 4 چیزوں یعنی سونا، چاندی، رقم اور سامان تجارت کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ قربانی میں ان 4 چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان اور مال کا بھی حساب کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو زکوٰۃ کا نصاب کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے زائد سامان کی وجہ سے صاحب نصاب نہیں بنا ہے تو اس کو قربانی کا نصاب کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ قربانی اور صدقۃ الفطر کا نصاب ایک ہی ہے۔ مذکورہ تفصیل سے یہ احکام ثابت ہوتے ہیں کہ جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے تو اس کی ذمہ زکوٰۃ بھی فرض ہے اور اس کی ذمہ صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب ہے، اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا ہرگز جائز نہیں۔ نمبر 2، جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہ ہو لیکن صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں، البتہ اس کے ذمہ صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ نمبر 3، زکوٰۃ صرف اسی شخص کو دینا جائز ہے جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہ ہو اور صدقۃ الفطر کا نصاب بھی نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دیتے وقت صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، بلکہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس صدقۃ الفطر اور قربانی جتنا نصاب ہے بھی یا نہیں۔ خلاصہ، جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر تو قربانی واجب ہے، لیکن جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہ ہو البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب موجود ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ امید ہے ان اصولی باتوں سے متعدد غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے گا۔ قربانیوں کا تفصیلی نصاب۔ بنیادی طور پر قربانی 5 چیزوں پر واجب ہوتی ہے جن کو اموال قربانی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، سونا، نمبر 2، چاندی، نمبر 3، سامان تجارت، نمبر 4، رقم، نمبر 5، ضرورت سے زائد اشیاء اور سامان۔ یعنی اگر ان 5 میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود ہوگی تو آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ ان 5 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے درج ذیل صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1، جس شخص کے پاس صرف سونا ہو، باقی 4 چیزوں یعنی چاندی، رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں سونے کا نصاب 7.5 تولہ یعنی 87.84 گرام سونا ہے۔ جو سونا اس سے کم ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، جس شخص کے پاس ان 5 چیزوں میں سے صرف چاندی یا صرف سامان تجارت یا صرف رقم ہو تو ایسی صورت میں ان میں سے ہر ایک کا نصاب 52.5 تولہ یعنی
12.36 ग्राम चांदी है, यानी 612.36 ग्राम चांदी है, जो चांदी 52.5 तोले से कम हो। इसी तरह जो सामान्य तिजारत या रकम 52.5 तोले चांदी की कीमत से कम हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। आजकल इस दिनों में जून 2021 में 52.5 तोला चांदी की कीमत 75 से 80 हज़ार के दरमियान है। जिस शख्स के पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर ज़रूरत से ज़ायद सामान हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। जिस शख्स के पास 7.5 तोले से कम सोना हो लेकिन साथ साथ उसके पास कुछ चांदी या कुछ सामान्य तिजारत या कुछ रकम भी हो तो उस सूरत में अगर उनके मजमूई कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत तक जा पहुंचती है तो उन पर कुर्बानी वाजिब है, वरना नहीं। जैसे मेरे पास 7.5 तोले से कम सोना है, मेरे पास कुछ चांदी है, कुछ रकम है, अगर मैं उसकी कीमत लगाऊंगी तो 52.5 तोले की कीमत यानी 70-80 हज़ार कीमत मेरे पास बन जाती है उन सब को मिला के, तो मुझ पर कुर्बानी वाजिब होगी। किसी शख्स के पास ये पांचों चीज़ें ना हों या उनमें से कुछ हों लेकिन उनमें से कोई चीज़ भी अपने निसाब तक नहीं पहुंचती, यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत तक नहीं पहुंचती, तो इस सूरत में उनको मिलाकर उनकी मजमूई कीमत का हिसाब लगाया जाएगा। अगर उनकी मजमूई कीमत 52.5 तोले चांदी की कीमत तक जा पहुंचती है तो उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी, वरना नहीं। जिस शख्स के पास कुछ सोना या कुछ रकम और साथ में ज़रूरत से ज़ायद सामान भी हो और उनकी मजमूई कीमत 52.5 तोला चांदी तक पहुंचती हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए किस वक्त साहिब निसाब होना ज़रूरी है? कुर्बानी वाजिब होने के लिए ज़रूरी है कि वो शख्स कुर्बानी के 3 दिनों यानी 10, 11 और 12 ज़िलहज्जा यानी ईद उल अज़हा के पहले, दूसरे और तीसरे दिनों में साहिब निसाब हो। यही वजह है कि अगर कोई शख्स कुर्बानी के इन 3 दिनों से पहले साहिब निसाब था या इन 3 दिनों के बाद साहिब निसाब बना लेकिन कुर्बानी की इन 3 दिनों में साहिब निसाब नहीं था तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और ये वाज़ेह रहे कि अगर कोई शख्स कुर्बानी के 3 दिनों में 12 ज़ुल्हज्जा की सूरज के गुरूब होने से पहले किसी भी वक्त साहिब निसाब बन जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। ऐसी सूरत में अगर कुर्बानी के अय्याम में जानवर ज़िबा करने का मौका ना मिला तो कुर्बानी के अय्याम ख़त्म होने के बाद अब दरमियाने दर्जे के बकरे या दुम्बे की कीमत सदका करना ज़रूरी है। अगर जानवर ख़रीदने के बावजूद भी कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी ना कर सकता तो अब उसी जानवर को सदका कर देना ज़रूरी है, यानी उसके बाद वो कुर्बानी नहीं कर सकता बल्कि उनको सदका कर देगा। कुर्बानी के मसाइल हरूफ तहज्जी की तरतीब से। उस्ताद मोहतरम मुफ्ती इनामुल हक कासमी साहब की तालीफ़ कुर्बानी के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया से अहम मसाइल हरूफ तहज्जी के लिहाज से पेश खिदमत है। हरफ अलिफ नंबर 1 आँख। जो जानवर अंधा हो या काना हो या उसकी एक आँख की तहाई रोशनी बिनाई या उससे ज़्यादा चली गई हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। जो जानवर तिरछी निगाह से देखता हो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। नंबर 2 इजाज़त। अगर कोई शख्स किसी दूसरे आदमी की वाजिब कुर्बानी करना चाहे तो उससे इजाज़त लेना ज़रूरी है, वरना इजाज़त के बगैर कुर्बानी की सूरत में दूसरी की वाजिब कुर्बानी अदा नहीं होगी। हाँ, अगर किसी की जगह ये रवाज हो कि शोहर अपनी बीवी या बाप अपने बालिग औलाद की तरफ से कुर्बानी कर दिया करता है और बीवी और औलाद को भी ये बात मालूम हो तो उसमें उर्फ़ रवाज की वजह से उनकी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। सरीह इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं होगी बल्कि उर्फ़ रवाज काफ़ी होगा, और जहाँ पर ये उर्फ़ रवाज ना हो तो वहाँ वाजिब कुर्बानी के लिए सरीह वाज़ेह इजाज़त लेना ज़रूरी है, वरना वाजिब कुर्बानी अदा नहीं होगी। जैसे मेरे बाबा कुर्बानी करते हैं तो उसमें मेरी अम्मी की कुर्बानी, मेरी नानी की कुर्बानी, मतलब मेरे 7 हिस्से होते हैं। भाइयों की तो अलग होती है लेकिन मेरे बाबा जो करते हैं तो ये एक रवाज है, मतलब कि अब मेरे ननिहाल नानी दादी वगैरह सब तो ज़िंदा नहीं है लेकिन अम्मी की कुर्बानी जब बाबा करते हैं तो अम्मी से इजाज़त तो नहीं लेनी, ये रवाज के तौर पर कि बाबा ख़ुद अम्मी की कुर्बानी करना चाहते हैं तो वो कुर्बानी कर देते हैं। तो इस तरीके से कुर्बानी के लिए इजाज़त तो लेना ज़रूरी नहीं होती, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि मेरी अम्मी को पता होती है कि मेरे बाबा उनकी कुर्बानी उनके जगह की कुर्बानी कर रहे हैं, तो इस तरीके से कुर्बानी अदा हो जाती है। लेकिन अगर ये रवाज हमारे यहाँ ना होता तो उसके लिए इजाज़त लेना ज़रूरी होती है, और ये सब के लिए है। नंबर 3
اجتماعی قربانی موجودہ دور میں اجتماعی قربانی کا رواج عام ہو رہا ہے اور بہت سے ادارے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ اگر کھال کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں اجتماعی قربانی میں حصہ لینے کو ترجیح دینا بہتر ہے، تاکہ قربانی بھی ہو جائے اور پریشانی بھی نہ ہو اور کھال بھی مستحق لوگوں کو پہنچ جائے۔ اجتماعی قربانی میں ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر حرام آمدنی والے افراد کے ساتھ شرکت نہ ہو، ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے اجتماعی قربانی کا کام کرنے والے اداروں پر ضروری ہے کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ جہاں حصوں کی بکنگ ہوتی ہے وہاں بڑے حروف میں یہ اعلان کر کے آویزہ کر دیں کہ حرام آمدنی والے مثلاً سود، جوا، بینک انشورنس، ڈاکہ اور چوری کی رقم والے اجتماعی قربانی میں شرکت نہ کریں، ورنہ وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اجتماعی قربانی میں مشترکہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جن 7 شریکوں کی طرف سے قربانی ہے اس کا تعین اور ذبح کرتے وقت ان کی طرف سے قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے، اور تعین نہ ہونے کی وجہ سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اجتماعی قربانی میں رقم بچ جائے، اگر اجتماعی قربانی میں قربانی کرنے کے بعد رقم بچ جائے تو بقیہ رقم واپس کرنا لازم ہوگا۔ رقم جمع کرنے والوں کو اجازت کے بغیر بھی بچی ہوئی زائد رقم اجتماعی قربانی کرنے والوں کے لیے رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اجتماعی قربانی کرنے والا اجرت کے طور پر کچھ لینا چاہیں تو ابتدا ہی سے معین کر کے لے سکتے ہیں، بعد میں نہیں۔ ادھار لیے ہوئے جانور، ادھار یعنی عاریتاً عارضی طور پر لیے ہوئے جانور سے قربانی کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ غیر کی ملک میں ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص سے میں نے ادھار کے طور پر کچھ دنوں کے لیے جانور لیا اور اس کو میں قربانی کر رہی ہوں تو وہ قربانی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو کسی اور کی ملک میں، یعنی وہ کسی اور کوئی اور اس کا مالک ہے، میں تو اس کی مالک نہیں ہوں، میں نے تو ادھار کے طور پر لیا ہوا ہے، اس لیے اس پر قربانی درست نہ ہوگی۔ افضل جانور، اگر فقراء اور نادار ضرورت مند لوگ زیادہ ہوں تو زیادہ گوشت والا جانور افضل ہے، اور اگر ضرورت مند لوگ کم ہوں تو پھر جس جانور کی قیمت زیادہ ہو اور گوشت عمدہ ہو وہ افضل ہے۔ بہت زیادہ فربہ اور موٹا تازہ جانور کی قربانی مستحب ہے، چنانچہ ایک فربہ موٹے تازے بکرے کی قربانی 2 کمزور بکروں کی قربانی سے افضل ہے، بشرط یہ کہ گوشت خراب نہ ہو۔ اگر بڑے جانور گائے وغیرہ کے ساتوں ہوئے حصے کی قیمت اور بکری کی قیمت برابر اور گوشت بھی برابر ہے تو بکری خریدنا افضل ہے۔ بھیڑ سے بکری افضل ہے، مادہ کی قربانی نر سے افضل ہے۔ جس قربانی کی قیمت زیادہ ہو وہ بہتر ہے، اور اگر 2 جانوروں کی قیمت برابر ہو لیکن ایک کا گوشت زیادہ ہے تو وہی بہتر اور افضل ہے۔ الٹا کھینچنا، جانوروں کو ذبح کرنے کی جگہ تک پکڑ کے پیچھے کی ٹانگوں کو آگے کی طرف سے کھینچنا مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا، اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کرنے سے جانور حلال ہوگا اور گوشت کھانا جائز ہوگا، البتہ سنت کے خلاف ہے، مکروہ ہے، اس لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانوروں کو ذبح کرے۔ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں، ذبح کے وقت صرف بسم اللہ کہنا کافی ہے، اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں، البتہ بسم اللہ اللہ اکبر دونوں کہنا سنت کے مطابق ہے۔ امانت کی رقم، امانت کی رقم سے اجازت کے بغیر قربانی کا جانور خرید کر قربانی کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر رقم کے مالک سے اجازت مل جائے تو اس سے جانور خرید کر قربانی کرنا جائز ہوگا، اور قربانی کرنے والے پر لازم ہوگا کہ رقم مالک کو واپس کر دے۔ امت محمدیہ پر خاص انعام، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہ تھی، بلکہ آسمان سے ایک آگ آتی اور مقبول قربانی کو جلا دیتی۔ امت محمدیہ پر اللہ نے خصوصی انعام فرمایا کہ قربانی کا گوشت ان کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اندازہ سے گوشت تقسیم کرنا، شرکاء کے لیے قربانی کا گوشت اندازہ سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، وزن کر کے برابر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی حصہ میں کمی بیشی ہو گئی تو سود ہو جائے گا، اور سود لینا دینا کھانا سب حرام ہے۔ اندھے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ انشورنس کمپنی کے ملازم، انشورنس کا دار و مدار سود یا جوئے پر ہے، اور سود اور جوئے کی آمدنی حرام ہے، اور حرام آمدنی سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، لہذا مشترکہ یا اجتماعی قربانی میں ایسے آدمی کو شریک کرنا درست نہیں جس کی آمدنی صرف یا غالب انشورنس کمپنی کی ہے۔
ہاں اگر ایسے لوگوں کے پاس حلال آمدنی بھی ہے اور وہ حرام آمدنی کے ساتھ مخلوط نہیں ہے بلکہ الگ ہے، تو آدمی حلال آمدنی سے یا کسی سے حلال رقم قرض لے کر قربانی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کو اجتماعی اور مشترکہ قربانی میں شامل کرنا جائز ہوگا۔ اوجڑی پاک صاف کر کے کھانا جائز ہے۔ اگر اولاد خود صاحب نصاب ہو تو خود ان پر قربانی کرنا واجب ہوگی، اور اگر وہ صاحب نصاب نہ ہو تو والد پر ان کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر والد نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ثواب ملے گا۔ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا: اگر اولاد بالغہ اور سب مالدار صاحب نصاب ہیں تو اس صورت میں ہر ایک پر ضروری ہوگا کہ ایک حصہ قربانی کرے۔ اگر باپ اولاد کی طرف سے اولاد کی اجازت سے ان کی قربانی کرے گا تو ان کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی اور والد کو بھی ثواب ملے گا۔ البتہ اگر باپ نہیں کرے گا تو ہر ایک پر لازم ہوگا کہ ایک حصہ قربانی کرے، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر اولاد نابالغ ہے تو ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اونٹ میں بھی حنفیہ کے نزدیک 7 ہی افراد شریک ہو کر قربانی کر سکتے ہیں، نیز 7 افراد کی شرکت میں قربانی میں ہونا متفق علیہ ہے، اور اس سے زیادہ 10 کی شرکت مختلف ہی ہے تو متفق علیہ پر عمل کرنا زیادہ احتیاط پر مبنی ہے۔ ایام نحر میں شک ہو گیا: اگر ایام نحر یعنی قربانی کے ایام میں شک ہو گیا، یہ جو 3 دن ہوتے ہیں عید کے، کہ 12ویں ذی الحجہ ہے یا 13ویں، تو قربانی کرنے میں تیسرے روز تک تاخیر نہ کرے۔ تاخیر ہو جانے کی صورت میں قربانی کر کے سب گوشت کا صدقہ کر دینا مستحب ہے۔ ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا: مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، اس سے مردوں کو فائدہ ہوگا، اور ایصال ثواب کے لیے ایک حصہ قربانی کر کے اس کا ثواب بہت سارے مردوں کو بلکہ تمام امت مسلمہ کو پہنچانا بھی درست ہے۔ اس قسم کی نیت کرنے کی صورت میں تمام امت مسلمہ کو ثواب ملے گا، کیونکہ ایصال ثواب کرنے والا قربانی کی جانور یا حصے کا مالک ہے، صرف میتوں کو یا زندہ لوگوں کو ثواب پہنچاتا ہے، اس لیے ایک حصے کا ثواب ایک سے زائد لوگوں کو پہنچانا درست ہے۔ اگر میت نے قربانی کرنے کی وصیت کی تو اس میں ایک حصہ ایک آدمی کی طرف سے ہوگا، ایک حصے میں ایک سے زیادہ آدمیوں کی نیت کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک حصے دار مر گیا: 7 افراد نے شریک ہو کر ایک بڑا جانور قربانی کے لیے خریدا اور قربانی کرنے سے پہلے ان میں سے ایک شخص مر گیا، مگر مردہ کے ورثاء نے ان شرکاء کو اجازت دے دی کہ آپ لوگ میت کی اور اپنی طرف سے قربانی کریں۔ اگر یہ لوگ ان کی اجازت سے میت اور اپنی طرف سے قربانی کریں تو جائز ہوگا اور سب کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اگر میت کے وارثوں کی اجازت کے بغیر قربانی کریں گے تو درست نہیں ہوگی اور کسی بھی شریک کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایک کے بجائے 7 بکرے ذبح کرے: ایک شخص پر قربانی واجب ہے اور وہ ایک بکرے کے بجائے 7 بکرے ذبح کرے تو واجب قربانی اور ایک بکرے سے ادا ہو جائے گی، اور باقی 6 بکرے کی قربانی نفل میں شمار ہو جائے گی، لیکن بڑے جانور کے 7ویں حصے کے بجائے پورے جانور کی قربانی کرے گا تو پورے جانور سے واجب قربانی ادا ہوگی۔ حرف با بال: قربانی والے کے لیے مستحب ہے کہ بکرا عید کی نماز کے بعد قربانی کر کے بال کٹوائے۔ قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کریں گے تو ثواب سے محروم نہیں ہوں گے، جیسا کہ میں پچھلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ عشرِ ذی الحجہ میں کہ کس چیز سے ثواب ملتا ہے اور کیا نہیں۔ اس میں سب سے زیادہ آپ لوگ ہر وقت کوشش کریں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کی کثرت سے ذکر کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ رمضان کے بعد اس مہینے کے یہ جو 10 ایام ہوتے ہیں یہ بہت فضیلت والے ہیں۔ جس جانور کے بال کاٹ لیے گئے ہوں اس کی قربانی درست ہے۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کے بعد اس کے بال کاٹنا ناجائز ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی بال کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اگر بال کاٹ لیے یعنی اگر جانور خریدا اور قربانی کرنے سے پہلے اس کے بال کاٹ لیے تو اس کی صورت میں آپ کو صدقہ کرنا آپ پر واجب ہوگا۔ بال جلا کر پکانا: سری اور پائے کے بال جلا کر کھال کے ساتھ کھانا جائز ہے۔ بالغ ہوا: اگر نابالغ 10، 11 یا 12 ذی الحجہ کی سورج غروب ہونے سے پہلے بالغ ہوا اور وہ مالدار ہے
تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہوگا۔ بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا۔ بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا باپ کی ذمہ ضروری نہیں۔ اگر بالغ اولاد خود مالدار ہے تو وہ خود قربانی کر کے باپ کو اجازت دے دے۔ بالغ اولاد کی اجازت سے باپ ان کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ بانجھ جانور کی قربانی درست ہے کیونکہ اس پر ممانعت کا علم نہیں آیا، اور بانجھ ہونا قربانی کے لیے عیب نہیں ہے، جس طرح جانور کا خصی ہونا اور خصی سے عاجز ہونا قربانی کے لیے عیب نہیں ہے، اسی طرح بانجھ ہونا بھی، کیونکہ بانجھ جانور اکثر و بیشتر لحیم و شحیم، خوب موٹا تازہ ہوتا ہے اور گوشت بھی عمدہ ہوتا ہے، اس لیے قربانی اس کی جائز ہے۔ باولے جانور کی قربانی درست ہے، لیکن اگر باولے پن کی وجہ سے کھا پی نہیں سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ بت کے نام پر چھوڑا ہوا جانور۔ اگر کسی مزار یا بت کے نام پر جانور چھوڑنا قطعی طور پر حرام اور سخت گناہ کا کام ہے، مگر اس حرام عمل سے جانور حرام نہیں ہو جاتا اور شرعی اصول کے مطابق یہ جانور اپنے مالک کی ملک سے خارج نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ اپنے غلط عقیدہ کی بنا پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ میری ملک سے نکل کر غیر اللہ کے وقف ہو گیا ہے، مگر شرعاً اس کا یہ عقیدہ باطل ہے۔ وہ جانور بدستور اس کی ملک میں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص جانور کے مالک سے وہ جانور خرید کر قربانی کرے تو قربانی درست ہوگی۔ اسی طرح عام دنوں میں اگر قصاب یہ جانور مالک سے خرید کر اس کا گوشت فروخت کرے تو وہ گوشت خرید کر استعمال کرنا بھی درست ہوگا، کیونکہ پہلے کفار قریش یہی کیا کرتے تھے کہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جانور غیر اللہ کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مالک وہی شخص رہتا ہے، اسی کی ملک میں ہی رہتا ہے۔ اگرچہ وہ تو یہ سمجھتا رہتا ہے کہ یہ میری ملک میں نہیں ہے بلکہ میری ملک سے نکل کر غیر اللہ کے لیے ہو گیا، میں نے تو وقف کر دیا تو اب وہی اس کا مالک ہے۔ بچہ اگرچہ مالدار ہے، نصاب کا مالک ہے، تو بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس لیے ولی کے لیے بھی اس کی طرف سے قربانی کرنا لازم نہیں، کیونکہ قربانی واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ بڑے جانور سے مراد گائے، بیل، بھینس اور اونٹ نر و مادہ ہیں۔ بڑے جانور میں 7 افراد شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی کے لیے ایک بڑے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہونا ضروری نہیں۔ بڑے جانور میں 7 افراد سے کم شریک ہوں تب بھی قربانی درست ہے، مثلاً کسی جانور میں 6 یا 5 یا اس سے بھی کم شریک ہو تو بھی درست ہے، یہاں تک کہ اگر صرف تنہائی ایک آدمی پورے بڑے جانور کی قربانی اپنی طرف سے کرے تو بھی جائز ہے۔ بسم اللہ بوقت ذبح بھول گیا۔ اگر جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ یا اللہ اکبر کہنا بھول گیا اور جانور کو ذبح کر لیا تو اس جانور کا گوشت حلال ہے، کھانا جائز ہے، کیونکہ ذبح کرنے والے کے مسلمان ہونے کی بنا پر فرض کر لیا جائے گا کہ اس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کیا۔ بسم اللہ کیسے پڑھیں؟ ذبح اختیاری میں بسم اللہ کے ساتھ متصل ہونا شرط ہے، یعنی بسم اللہ کہتے ہی ذبح کرے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے اور کوئی کام نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کسی نے بکری کو لٹاتے وقت بسم اللہ پڑھی اور اس بکری کو زندہ چھوڑ کر پھر دوسری بکری کو اسی بسم اللہ سے ذبح کیا تو وہ بھی کھانا جائز نہیں ہوگا۔ بکری کی قربانی جائز ہے، بکرے کا بھی یہی حکم ہے، البتہ 1 سال کی عمر مکمل ہونا شرط ہے۔ بکری کا صرف ایک حصہ ہے، ایک بکرے میں صرف ایک حصہ ہے، اگر ایک بکرے میں قربانی کی نیت سے 2 آدمی شریک ہوں گے تو دونوں کی قربانی درست نہ ہوگی۔ بندوق کا ذبیحہ، اگر بندوق سے شکار کر لیا جائے اور وہ جانور مر جائے، ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے تو وہ جانور حرام اور مردار ہو جاتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں، اگرچہ بندوق چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہا ہو۔ بھول کر ایک دوسرے کی قربانی کرنا، 2 آدمیوں نے 2 بکریاں قربانی کے ارادے سے خریدی اور بھول کر ایک نے دوسری کی بکری کو ذبح کر ڈالا تو دونوں کی قربانیاں درست ہوں گی اور کسی پر بدلہ دینا یا قیمت ادا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ بھینس اور بھینسا کی قربانی جائز ہے۔ بھینگی آنکھ والے جانور کی قربانی درست ہے۔
बैल की कुर्बानी जायज़ है, गाय का भी यही हुक्म है, अलबत्ता 2 साल उम्र होना शर्त है। बेनमाजी का ज़बीहा ज़िबा करने वाला मुसलमान है लेकिन नमाज रोज़ा का पाबंद नहीं है और पाक भी नहीं रहता और नशा भी करता है, तब भी उसका ज़िबा किया हुआ जानवर जायज़ और गोश्त खाना हलाल है, बशर्त ये कि ज़िबा करते वक्त कस्तन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर को तर्क ना किया हो। बीवी, अगर बीवी मालदार और साहिब निसाब है या उसकी मिल्कियत में ज़रूरत से ज़ायद इतनी चीज़ें हैं कि उस पर कुर्बानी वाजिब हो सकती है, तो बीवी पर ज़रूरी होगा कि वह अपनी तरफ से एक हिस्सा कुर्बानी का अदा करे। शोहर पर बीवी की तरफ से कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर बीवी की इजाज़त से बीवी के लिए भी एक हिस्सा कुर्बानी करेगा तो बीवी की तरफ से कुर्बानी हो जाएगी, और अगर वो नहीं करेगा तो बीवी के लिए एक हिस्सा कुर्बानी करना लाजिम होगा। शोहर की कुर्बानी बीवी की तरफ से या बीवी की कुर्बानी शोहर की तरफ से काफ़ी ना होगी, हर एक के लिए अलग-अलग कुर्बानी करना ज़रूरी होगा। बेहोश करके ज़िबा करना। बेहोश करके ज़िबा करना यानी ज़िबा से पहले पिस्तौल से दिमाग में निशाना लगाकर ज़िबा करना, ये तरीक़ा सुन्नत और इस्लामी तालीम के ख़िलाफ़ है। इसमें जानवर के हराम हो जाने का ज़न्ने गालिब है, गुमान है। यानी नेज़ ये कि अगर इस ज़र्ब और चोट की वजह से जानवर की हलाकत यकीनी हो जाए तो फिर उसके गले पर छुरी फेरना बेकार होगा और वो जानवर हराम हो जाएगा। पाले हुए जानवर में कुर्बानी की नीयत। घर में पाले हुए जानवर के बारे में ही नीयत की कि कुर्बानी के अय्याम में इस जानवर की कुर्बानी करेगा तो उस नीयत से उस जानवर की कुर्बानी लाजिम नहीं होगी, अलबत्ता अगर करना चाहे तो जायज़ है। ऐसे जानवर को बदलना और फ़रोख्त करना भी जायज़ है, यानी जिसकी मिल्कियत में पहले ही से है जानवर तो उसकी कुर्बानी की नीयत कर लेने से उसकी कुर्बानी लाजिम और फ़र्ज़ नहीं होती। पानी पिलाया जाए। जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाना मुस्तहब है। हरफ़ ता, तशरीक की वजह तस्मिया। तशरीक लफ्ज़ से अय्याम तशरीक का नाम रखने की वजह यह है कि लोग कुर्बानी के गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर देते थे और उन्हें धूप में सुखाते थे। जो गोश्त धूप में सुखाया जाता है उसे तशरीकुल लहम कहते हैं। इस मुनासबत से अय्याम तशरीक कहलाए। बाज़ उलमा कहते हैं कि ईद की नमाज और कुर्बानी के दिन को तशरीक कहा जाता है, इसलिए कि ईद उस वक्त अदा की जाती है जब सूरज चमक रहा होता है, और नमाजी को भी इसीलिए मशरिक कहते हैं क्योंकि वो सूरज निकलने का इंतज़ार करता है, इसलिए यौम ईद को तशरीक कहा जाता है। तशरीक के दिनों में रोज़ा ना रखें। तशरीक के दिनों में रोज़ा मकरूह होने की वजह यह है कि खाना काबा की ज़ियारत करने वाले अल्लाह के मेहमान हैं और मेहमान को ये ज़ेब नहीं देता कि जिसने दावत दी हो उसके घर जाकर रोज़ा रखे। तकसीम से पहले गोश्त देना। अगर मुश्तरका हिस्सों में से आपस की रजामंदी से तकसीम से पहले किसी शख्स को कुछ गोश्त वगैरह दे दिया तो मसला ये है कि अगर शुरका में से किसी ने कुर्बानी की नज़र ना की थी तो जायज़ है, क्योंकि उस सूरत में तकसीम वाजिब नहीं। और अगर कुर्बानी के जानवर में किसी का नज़र और मन्नत का हिस्सा था और मालदार को गोश्त दिया तो जायज़ नहीं, क्योंकि इस सूरत में गोश्त तकसीम करके नज़र करने वाले का हिस्सा फ़ुक़रा को सदका करना वाजिब है। खुलासा ये है कि कुर्बानी हो जाएगी, अलबत्ता नज़र करने वाले पर अपने इस गोश्त की कीमत का सदका करना वाजिब है जो किसी मालदार को दे दिया गया है। तकबीरात तशरीक। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 9वीं ज़िलहज्जा की फ़जर की नमाज से लेकर 13वीं ज़िलहज्जा की असर की नमाज तक फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। मर्द हज़रात बुलंद आवाज़ से पढ़ें और ख़वातीन आहिस्ता पढ़ें। सलाम फेरने के बाद फ़ौरन तकबीरात तशरीक अदा करनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर बातचीत की या जानबूझकर वज़ू तोड़ डाला तो तकबीरात तशरीक कहना साकित हो जाएगी। अगर अय्याम तशरीक के दौरान कोई नमाज फ़ौत हो गई और उसी साल अय्याम तशरीक के दौरान अदा की गई तो उस सूरत में भी फ़र्ज़ नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद तकबीर कहना लाजिम है। तकबीर तशरीक कहना मुकीम पर लाजिम है, इसी तरह मुसाफिर पर भी इक्तिदा की वजह से तकबीर कहना लाजिम है। बाजमात नमाज़ पढ़ने वाले और तन्हा नमाज़ पढ़ने वाले, इसी तरह मर्द औरत दोनों पर तकबीर तशरीक कहना वाजिब है। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा आपको बता दिए। तकबीर तशरीक एक दफ़ा कहना वाजिब है। तकबीर तशरीक एक दफ़ा कहना वाजिब है, इससे ज़्यादा वाजिब नहीं है।
اگر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق کہنا بھول گیا تو پھر بعد میں اس کی قضا نہیں ہے، توبہ کرنا لازم ہوگا تاکہ گناہ معاف ہو جائے۔ تکبیر کہہ کر ذبح کرنے سے جانور حلال ہے، جس طرح بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کیا جائے وہ ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اگرچہ کھڑے ہوئے جانور پر چھری پھیر دی جائے، اور اگر ذبح کرنے والا نماز اور روزے کا پابند نہ ہو مگر مسلمان ہے اور اس کی ذبح کرنے سے ذبح کرنے والی رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہے۔ تکبیر کی آواز تکبیر تشریق متوسط بلند آواز سے کہنا ضروری ہے، بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں اور آہستہ پڑھتے ہیں، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ تمام حصے داروں کے لیے بسم اللہ کہنا، قربانی کے ایک جانور میں جتنے افراد شریک ہوں گے تمام افراد کے لیے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا ضروری نہیں، صرف ذبح کرنے والے اور اس کے ساتھ چھری پر یا ذبح کرنے والے کے ہاتھ پر وزن رکھنے والوں پر بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ جانور میں حصہ لینے والے یا جانور کے ہاتھ پاؤں پکڑنے والوں پر بسم اللہ کہنا ضروری نہیں۔ تہائی گوشت صدقہ کر دینا مستحب یعنی بہت ثواب ہے، فرض نہیں۔ ایک تہائی گوشت صدقہ کر دینا مستحب ہے، لیکن عیالدار یعنی رشتہ داروں اور قبیلہ دار شخص کے لیے بہتر یہی ہے کہ صدقہ نہ کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے تمام گوشت رہنے دے۔ تھن، اگر بھیڑ بکری اور دمبی کے ایک تھن سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، کیونکہ یہ عیبدار جانور ہے اور عیبدار جانور کی قربانی کرنے سے قربانی درست نہیں ہوتی۔ اگر بھینس گائے اونٹنی وغیرہ کے دونوں تھنوں سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کا تھن کٹا ہوا ہو یا اس طرح زخمی ہو کہ بچے کو دودھ نہ پلا سکے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں۔ اونٹنی گائے بھینس کے اندر ایک تھن خشک ہو جانے پر تو قربانی جائز ہوتی ہے، لیکن دو تھن خشک ہو جائیں یا کٹ جائیں تو قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے تھن خشک ہو گئے ہوں اس کی قربانی درست نہیں، جس جانور کا تھن نہیں اس کی قربانی درست نہیں۔ یعنی صرف اونٹنی اور گائے بھینس کے ایک تھن خشک ہو جائے تو ان کی قربانی جائز ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو جانور ہیں ان کے ایک تھن خشک ہو جائے تو اس کی قربانی پھر نہیں ہوگی، جیسے بھیڑ بکری دمبی، یعنی ایک تھن ایسا اسے دودھ نہیں آتا تو اس سے قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ حرف جیم، جان کا بدلہ جان کی نیت سے جانور ذبح کرنا، جان کے بدلے جان، جانور کی جان چلی جائے اور انسان کی جان بچ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ جانور کی جان قبول فرما کر بندی کی جان نہ لے، یہ خیال بے اصل ہے، شریعت کی کسی دلیل سے ثابت نہیں، البتہ اس خیال سے جانور ذبح کرنا کہ اللہ کے واسطے جان کی قربانی دی جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ جس طرح مالی صدقہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے اسی طرح یہ قربانی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت سے مریض کو شفا عطا فرما دے گی تو یہ جائز ہے۔ جانور ادھار خرید کر قربانی کرنا جائز ہے، البتہ بعد میں قیمت ادا کرنا ضروری ہے۔ جانور خریدا اور آدمی مر گیا، اگر کسی صاحب نصاب آدمی نے قربانی کے لیے جانور خرید رکھا اور قربانی کے ایام میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو وہ جانور مرحوم کے ترکہ میں شامل ہو جائے گا اور تمام ورثہ شریعت کے قانون کے مطابق حقدار ہوں گے۔ اب وارثوں کو اختیار ہے، چاہیں تو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس جانور کی قربانی کریں یا اس کو وراثت میں تقسیم کریں۔ واضح رہے کہ اس جانور کو مشترکہ طور پر ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنے کی صورت میں تمام وارثوں کا بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ وارثوں کی اجازت معتبر نہ ہوگی۔ جانور خرید کر قربانی نہ کر سکا، کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کی 3 دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر قربانی کا جانور خرید لیا اور کسی وجہ سے قربانی نہ کر سکا تو زندہ جانور صدقہ کر دیا جائے، اور اگر مسئلہ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بقرہ عید کے بعد اس جانور کو ذبح کر ڈالا تو غرباء پر اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے، مالداروں کو نہ دیا جائے، اور اگر جانور ضائع ہو گیا اور قربانی نہ کر سکا تو خریدنے والا اگر امیر ہے تو اس کی ذمہ اس کی قیمت کا صدقہ کر دینا واجب ہے۔ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، ذبح کے وقت اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ چھری کو تیز کرے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے اور حلقوم وغیرہ پورا کاٹے تاکہ جان آسانی سے نکل جائے اور جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرے۔ جانور خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، اگر جانور خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، بعد میں قربانی کرنے کی نیت کی تو اس جانور کی قربانی لازم نہیں ہوگی، یعنی اس کے بجائے کوئی دوسرا جانور بھی لے سکتے ہیں۔
قربانی کے جانور کو چند روز پہلے سے پالنا افضل ہے تاکہ اس سے محبت ہو اور محبوب جانور کو قربان کرنے سے ثواب زیادہ ملے گا۔ جانور کو کچھ دن پہلے سے پالنا افضل ہے تاکہ اس سے محبت اور محبوب جانور کو قربان کرنے سے ثواب زیادہ ملے۔ جانور کی قربانی عبادت ہے۔ جانور کی قربانی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت اور تقرب الہی کا ذریعہ قرار دی گئی، اور قربانی کی قبولیت کا خاص ایک طریقہ تھا کہ آسمانی آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ جانور گم ہو گیا۔ اگر صاحب نصاب آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور جانور گم ہو گیا اور اس نے قربانی کے لیے دوسرا جانور خریدا، قربانی کرنے سے پہلے گمشدہ جانور بھی مل گیا، اب اس کے پاس کل 2 جانور ہو گئے، تو اس صورت میں دونوں جانوروں میں سے کسی ایک جانور کی قربانی کرنا واجب ہے، دونوں کی نہیں۔ البتہ دونوں جانوروں کی قربانی کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی فقیر نے ایسا کیا تو اس پر دونوں جانوروں کی قربانی کرنا واجب ہوگا، کیونکہ فقیر پر قربانی پہلے سے واجب نہیں تھی۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کی وجہ سے قربانی واجب ہو گئی۔ جب 2 جانور اس نیت سے خریدے تو دونوں کی قربانی لازم ہو گئی۔ جانور میں تبدیلی۔ اگر ایک جانور قربانی کی نیت سے خریدا گیا اور اس کے بدلہ میں دوسرا جانور دینا چاہیں تو دوسرا جانور پہلے جانور سے کم قیمت پر نہ دیں، اور دوسرا جانور پہلے جانور سے کم قیمت پر خریدا تو پہلے اور دوسرے جانور کی قیمت میں جتنا فرق ہے اس کو صدقہ کر دیں۔ جانور نایاب ہو جائیں۔ اگر کسی ملک یا کسی علاقے میں جنگ، شورش، قتل و قتال، فساد یا طوفان یا سیلاب وغیرہ کی وجہ سے قربانی کے جانور نایاب ہو جائیں اور تلاش کے باوجود 3 دن میں جانور نہ مل سکیں تو اس صورت میں قربانی کے جانور کی یا بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت خیرات کر دیں۔ جانوروں کی عمریں۔ قربانی کے لیے جانوروں کی عمر متعین ہے۔ بکرا 1 سال کا ہو، گائے، بیل، بھینس 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مذکورہ جانوروں کی عمر متعین عمر سے کم ہیں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر بھیڑ اور دمبا 6 مہینے سے زیادہ اور 1 سال سے کم ہو مگر اتنا موٹا تازہ فربا ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو اور سال بھر کے بھیڑ اور دمبوں میں اگر چھوڑ دیا جائے تو ان کے برابر محسوس ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، اور اگر 6 مہینے سے کم کا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی موٹا تازہ ہو۔ اور یہ حکم 1 سال سے کم عمر کا صرف بھیڑ اور دمبا کے بارے میں ہے۔ اگر بکری کی عمر سال پورا ہونے میں 1 آدھ روز کم ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین غالب ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر کوئی جانور دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر بھی پوری نہیں ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، البتہ اس سے دمبا اور بھیڑ مستثنیٰ ہیں۔ کوئی جانور دیکھنے میں کم عمر کا معلوم ہوتا ہے مگر یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر پوری ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ جانوروں کی کمی نہیں ہوگی۔ قربانی کرنے والوں جانوروں کی کمی نہ ہوگی۔ پورے عالم میں قدرت کا نظام ہے کہ جب دنیا میں کسی چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ پاک اس چیز کی پیداوار کو بڑھا دیتے ہیں، اور جب ضرورت کم ہو جاتی ہے تو اس پیداوار کو بھی گھٹا دیتے ہیں۔ جیسا کہ کنویں سے جتنا بھی پانی نکالا جاتا ہے اتنا جائیداد مشترک ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کے 4 لڑکے ہیں، باپ کے ہمراہ کماتے ہیں اور خوب کماتے ہیں، گھر میں بھی سب کچھ ہے، جائیداد، زمین، مال و زر، بیویاں، بچے وغیرہ، اور سب مشترک رہتے ہیں ایک جگہ، کھانا پینا اور دیگر اخراجات میں باپ نے بیٹوں کو حساب ضرورت خرچ کرنے کا اختیار دے رکھا ہے، تو اس صورت میں اگر سب نصاب کے مالک ہیں تو ہر ایک پر ایک ایک حصہ قربانی کرنا واجب ہے، ایک باپ کی طرف سے اور 4 لڑکوں کی طرف سے، اور اگر بیویاں بھی نصاب کی مالک ہیں تو ان پر بھی ایک ایک حصہ قربانی کرنا الگ الگ واجب ہوگی۔ مثلا اگر 4 بھائی مشترک ہیں اور سب نصاب کے مالک ہیں، باپ کے مرنے کے بعد ترکے کی تقسیم کر کے الگ نہیں ہوئے، مشترک ہی کماتے اور خرچ کرتے ہیں، تو ان 4 بھائیوں پر بھی نصاب کے مالک ہونے کی وجہ سے الگ الگ ایک ایک حصہ قربانی کرنا واجب ہوگی، سب کی طرف سے ایک حصہ قربانی درست نہ ہوگی۔ حرف ج، جلدی بیماری۔ اگر کسی جانور کو جلدی بیماری ہے اور اس کا اثر گوشت تک نہ پہنچا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر بیماری اور زخم کا اثر گوشت تک پہنچا ہو تو اس کی قربانی صحیح نہیں۔ جھول، قربانی کے جانور کی جھول صدقہ کر دینا مستحب ہے، اور اگر فروخت کر دی تو اس کی قیمت صدقہ کر دینا واجب و لازم ہے، یعنی یہ کھال ہوگا۔ حرف چ، چربی، قربانی کے جانور کی چربی بیچنا جائز نہیں۔
اگر قربانی کرنے والے یا اس کے وکیل نے جانور کی چربی فروخت کی ہے تو حاصل شدہ رقم مستحق زکوٰۃ لوگوں میں صدقہ کر دینا لازم ہوگا۔ اجتماعی قربانی میں کافی چربی جمع ہو جاتی ہے تو اس کا مصرف یہ ہے کہ قربانی کرنے والوں کی اجازت سے فروخت کر کے قیمت کی رقم مدرسہ کے غریب طلباء کے فنڈ میں جمع کر دی جائے یا کسی مستحق کو بطور ملکیت دے دی جائے۔ چمڑا یعنی چرم قربانی کا حکم۔ چرم قربانی فروخت کرنے سے پہلے تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے اور مالداروں کو بھی ہدیہ کے طور پر دے سکتا ہے اور فقراء و مساکین پر بھی صدقہ کر سکتا ہے، لیکن اگر روپے پیسوں کے عوض فروخت کر دیا تو خواہ کسی نیت سے بھی فروخت کیا ہو اس کا صدقہ کر دینا واجب ہو جاتا ہے اور اس کا مصرف صرف فقراء و مساکین ہے۔ مالداروں کو دینا یا ملازمین و مدرسین کی تنخواہوں میں دینا جائز نہیں۔ چوری کے جانور قربانی کے لیے جو جانور خریدا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ چوری کا ہے، اس صورت میں اگر وہ جانور چوری کرنے والے سے خریدا ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اگر جانور ذبح ہونے کے بعد اصل مالک اجازت دے دے تو گوشت کھانا جائز ہوگا ورنہ نہیں۔ چھری جانور کو ذبح کرنے کے لیے تیز چھری کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو اور جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں۔ چھری چلانے میں شریک جو لوگ چھری چلانے والے کے ساتھ چھری چلانے میں شریک ہوں ان پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے ورنہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ ہاتھ پیر منہ پکڑنے والا شریک نہیں صرف معاون ہے۔ چھوٹے جانور سے مراد بکرا بکری دمبا دمبی اور بھیڑ ہیں۔ چھوٹے گاؤں میں جہاں جمعہ اور عیدین کی نماز میں واجب نہیں ہوتی وہاں کے لوگ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا منع ہے، اور جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی جیسے چھوٹا گاؤں وغیرہ تو وہاں فجر کے بعد سے قربانی کرنے میں کوئی ممانعت نہیں۔ حرف ح حاجی اگر حاجی مسافر ہے یعنی 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو اس پر بقر عید کی قربانی واجب نہیں۔ اگر مسافر حاجی اپنی خوشی سے قربانی کرے گا تو ثواب ملے گا۔ اگر حاجی مقیم ہے اور اس کے پاس حج کے اخراجات کے علاوہ نصاب کے برابر رقم موجود ہے تو اس پر قربانی کرنا لازم ہوگا۔ حجامت یعنی بال بنانا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب یعنی ثواب کی بات ہے کہ بقر عید کی نماز کے بعد قربانی کر کے بال بنوائے اور زیر ناف بالوں کی صفائی کرے اور ناخن بھی کاٹے۔ قربانی نہ کرنے والے کے لیے مستحب نہیں، البتہ قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کرنے کی صورت میں ثواب سے محروم نہ ہوگا، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ فرض یا واجب حکم نہیں البتہ ثواب کا عمل ضرور ہے۔ اور حجامت سے مراد داڑھی منڈانا نہیں کیونکہ وہ تو ہر وقت حرام ہے بلکہ مراد بال بنانا ہے۔ حرام چیزیں حلال جانور جب شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو اس کا سارا گوشت اور تمام اجزاء حلال ہو جاتے ہیں، البتہ حلال جانور کے 7 اجزاء ایسے ہیں کہ ان کو کھانا جائز نہیں۔ نمبر 1 بہنے والا خون، اس سے مراد وہ خون ہے جو ذبح کے وقت جسم سے بہتا ہے۔ نمبر 2 نر جانور کی پیشاب گاہ۔ نمبر 3 نر جانور کی حصیتین یعنی کپورے۔ اور تنبیہ آج کل بہت سے لوگ کپورے کھانے کو جائز سمجھتے ہیں، واضح رہے کہ غلطی ہے کیونکہ کپورے کھانا ناجائز اور گناہ ہے۔ نمبر 4 مادہ جانور کی پیشاب گاہ یعنی فرج۔ اور نمبر 5 نر اور مادہ جانور کا مثانہ یعنی پیشاب کی وہ تھیلی جس میں پیشاب جمع رہتا ہے۔ نمبر 6 غدود جسم کے مختلف حصوں پائی جانے والی ایک گلٹی کو کہتے ہیں، یہ در حقیقت گوشت کی سخت گرہ ہوتی ہے جو کہ بیماری کی وجہ سے کھال اور نرم گوشت کے درمیان ابھر آتی ہے، گویا کہ یہ ہر جانور میں نہیں ہوتی، البتہ جس کو بیماری لاحق ہوتی ہے صرف اسی جانور میں ہوتی ہے۔ نمبر 7 پتا جگر کے نیچے ایک چھوٹی سی تھیلی جس میں پت جمع ہوتا رہتا ہے۔ حاملہ جانور جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی قربانی صحیح ہے، البتہ جان بوجھ کر ولادت کے قریب جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ ذبح کے بعد جو بچہ پیٹ سے نکلے اس کو ذبح کر لیا جائے، اس کا کھانا حلال ہے، اور وہ مردہ نکلے تو اس کا کھانا درست نہیں، اور اگر ذبح سے پہلے مر گیا تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اور اگر ذبح شدہ ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے کو ذبح نہیں کیا یہاں تک کہ قربانی کے دن گزر گئے تو اس زندہ بچے کو صدقہ کر دیا جائے، اور اگر قربانی کے دن گزرنے کے بعد ذبح کر کے کھا لیا تو اس کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگا، اور اگر بچہ کو پال لیا اور بڑے ہونے کے بعد قربانی کر دی تو اس کا صدقہ اس کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی اور اس کا پورا گوشت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ اگر اس آدمی پر قربانی واجب ہے تو اس کی جگہ دوسری قربانی کرنا لازم ہوگی۔
حصے بڑے جانور گائے، بیل، بھینس اور اونٹ اور اونٹنی میں 7 حصے ہیں، لہٰذا کسی بھی بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہو کر 7 حصے قربانی کر سکتے ہیں۔ حرف خا خارشی جانور، خارش والے جانور کی قربانی درست ہے، لیکن اگر خارش کی وجہ سے بالکل کمزور ہو گیا ہو یا خارش کھال سے گزر کر گوشت تک پہنچ گئی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ خصی جانور، خصی بکرے، مینڈے، بیل کی قربانی جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں، چاہے خصی تین کاٹ کر نکال دیے جائیں یا دبا کر، دونوں کی قربانی صحیح ہے۔ عضو کا کم ہو جانا اور کچل کر بیکار کر دینا یکساں ہے، مگر عیب گوشت کی عمدگی کے لیے قصداً کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں کوئی کراہت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی جانور کی قربانی فرمائی ہے، اس لیے یہ عیب نہیں، نیز یہ کہ اس سے گوشت اچھا ہوتا ہے، بدبو ختم ہو جاتی ہے اور گوشت اچھی طرح پکتا ہے اور کھانے میں لذیذ ہوتا ہے اور جانور موٹا تازہ ہوتا ہے، لوگوں کو کاٹتا نہیں۔ خصی کرنا، جانوروں کو موٹا تازہ اور فربا بنانے یا کسی منفعت کی نیت سے خصی کرنا جائز ہے، ہاں اگر خصی کرنے کا مقصد کوئی منفعت نہیں بلکہ لہو و لعب کے لیے ہو تو حرام ہے۔ خنثی جانور کی قربانی جائز نہیں کیونکہ یہ عیب ہے۔ اگر کوئی جانور شکل و صورت میں بکرے جیسا ہے لیکن پیدائشی طور پر بکرا یا بکری نہیں بلکہ خنثی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ حرف دال، داغ دیے والے جانور کی قربانی، داغ دیے جانے والے جانور کی قربانی بلا کراہت جائز ہے کیونکہ داغ صحت کے لیے دیا جاتا ہے، اس سے گوشت پر کوئی اثر نہیں آتا۔ دانت، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں اس کی قربانی درست نہیں، اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر بکرا بکری کی عمر 1 سال اور گائے بھینس کی عمر 2 سال اور اونٹ اونٹنی کی عمر 5 سال پوری ہو چکی ہو تو ان کی قربانی صحیح ہے۔ دانت نکلنا ضروری نہیں بلکہ مذکورہ مدت پوری ہونا ضروری ہے، لہٰذا مدت پوری ہونے کی صورت میں دانت نہ بھی نکلے تب بھی قربانی درست ہے۔ دعا پڑھنا ضروری نہیں، قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت کوئی دعا پڑھنا ضروری نہیں، اگر دعا کے بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا تو قربانی صحیح ہو جائے گی اور گوشت کھانا جائز ہوگا۔ دم، جس جانور کی پیدائش ہی سے دم نہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں، یا دم تو ہے مگر دم 1/3 حصہ یا تہائی سے زیادہ حصہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ایک قول کے مطابق اگر دم نصف سے کم کٹی ہو یعنی آدھے سے زیادہ باقی رہی ہو تو اس کی قربانی درست ہے، لہٰذا جہاں کامل دم والے یا 1/3 حصہ سے کم دم کٹے جانور نہ ملیں تو وہاں مجبوری کی بنا پر ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی، یعنی جہاں پر پوری دم والے یا تہائی حصہ سے کم دم والے جانور نہ ملیں تو وہاں مجبوری کی وجہ سے بندہ کر سکتا ہے۔ افریقہ میں بھیڑ کی دم کاٹ دی جاتی ہے، ان کا خیال ہے کہ اس سے جانور بیماری سے محفوظ رہتا ہے، ثابت دم والے جانور نہیں ملتے ہیں تو وہاں پر اگر تلاش کے باوجود دم والے جانور نہیں ملتے تو اس سے قربانی کرنے کی گنجائش ہوگی۔ دم بریدہ جانور کی قربانی، 1/3 حصہ سے زیادہ دم بریدہ جانور کی قربانی درست نہیں۔ دمبی کی دم کا اعتبار نہیں، دمبی کی چکتی کے نیچے ایک چھوٹی سی دم رہتی ہے، یہ دم اگر ٹوٹ جائے یا پوری دم کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے کیونکہ دمبی کی دم کا اعتبار نہیں۔ دودھ نکالنا، قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کے بعد اسے دودھ نکالنا جائز نہیں، اگر کسی نے ایسا کیا اور دودھ نکال لیا تو دودھ یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا، دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا واجب قربانی کرنے کی اجازت لینا ضروری ہے ورنہ کسی دوسرے کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی، البتہ رقم لینا ضروری نہیں، اس وجہ سے اگر کوئی اپنی طرف سے اجازت لے کر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں اپنے متعلقین کی طرف سے قربانی کرنے کی عادت اور رواج ہے تو اپنے متعلقین کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر بھی واجب قربانی درست ہو جائے گی، اور اگر اپنے متعلقین کی طرف سے واجب قربانی کا رواج نہیں ہے تو اس صورت میں اپنے متعلقین کی طرف سے ان کی اجازت کے بغیر قربانی کرنے سے واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ دوسرے کی طرف سے نفل قربانی کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں، اسی طرح زندہ اور مردہ دونوں کے لیے نفلی قربانی کرنا جائز ہے کیونکہ نفلی قربانی کا مالک ذبح کرنے والا ہے، دوسروں کا صرف ثواب ملتا ہے۔ حرف دال، ذبح اپنے ہاتھ سے کرے، اپنی قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے، اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے کرائے، لیکن ذبح کے وقت جانور کے سامنے کھڑے رہنا بہتر ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی تلقین کرے تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے۔ ذبح اختیاری، ذبح اختیاری یہ ہے کہ جانور کو دھاردار چیز سے ذبح کیا جائے یا اونٹ کو نہر کیا جائے۔
ذبح اضطراری یہ ہے کہ کسی دھاردار یا باریک نوکدار چیز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کے جسم میں جس جگہ بھی ممکن ہو ضرب لگا کر خون بہا دیا جائے، اور یہ اضطراری ذبح اس وقت معتبر ہوتا ہے جبکہ جانور پر قابو پانے اور ذبح کرنا ممکن نہ ہو۔ مثلاً جانور کسی جگہ مٹی یا بوجھ میں دبا ہوا ہے، نکالتے مرنے کا اندیشہ ہے، یا کھائی خندق یا کنویں میں گر گیا ہے، زندہ نکالنا ممکن نہ ہو، تو ان حالات میں اضطراری ذبح کا اعتبار ہوتا ہے۔ ذبح پر اجرت لینا، قربانی کے جانور ذبح کرنے پر اجرت لینا جائز ہے، البتہ پہلے سے اجرت متعین کرنا ضروری ہے۔ مثلاً فی جانور کی ذبح کرنے پر اتنی اجرت ہے تو ذبح کرنے کے بعد اتنی اجرت ملے گی۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی اجرت میں قربانی کے جانور کا گوشت اور کھال وغیرہ دینا جائز نہیں، البتہ الگ سے رقم اس کی اجرت میں دینا ضروری ہے۔ ذبح کا آلہ، ہر تیز دھار چیز سے جس سے رگیں کاٹ کر خون جاری ہو جائے اس سے ذبح کرنا جائز ہے، البتہ اس ناخن اور دانت سے ذبح کرنا حرام ہے جو اپنی جگہ پر لگا ہوا ہو، اور اگر اکھڑے ہوئے دانت اور ناخن سے ذبح کیا جائے تو گوشت کھانا حلال ہوگا لیکن مکروہ ہے۔ حبشی اور جنگلی لوگ ناخن اور دانت سے کاٹ کر ذبح کیا کرتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نیز یہ کہ دانت ہڈی اور ہڈی سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے ذبح کرنے سے جانور ناپاک ہو جائے گا۔ ذبح کا مسنون طریقہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ و سفیدی مائل رنگ کے سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی کی، اپنے دست مبارک سے ان کو ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ اپنا پاؤں ان کے پہلو میں رکھے ہوئے تھے اور زبان مبارک سے بسم اللہ واللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ ذبح کا مقام حلق اور لبہ کے درمیان ہے، اور گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کیا جائے بلکہ حرام مغز تک بھی نہ کاٹا جائے، بلکہ حلقوم اور مری یعنی سانس کی نالی اور اس کے اطراف کے خون کی رگیں جن کو اوداج کہا جاتا ہے وہ کاٹیں۔ اس طرح نجس خون بھی پورا نکل جاتا ہے اور جانور کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ اس طریقے کے خلاف جتنے بھی طریقے ہیں ان میں خون بھی پورا نہیں نکلتا اور جانور کو بلا ضرورت شدید تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ذبح کرتے وقت شرکاء کے نام لینا ضروری نہیں، قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت تمام شرکاء کے نام پکارنا ضروری نہیں، ہاں ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت تمام شرکاء کی طرف سے ذبح کرنے کا خیال دل میں رکھے، اور اگر تمام شرکاء کے نام پکارنے کا مقصد ذبح کرنے والے کے علم میں لانا ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ذبح کرنے کا مقصد، قربانی کے جانور ذبح کرنے کا مقصد خاص اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور تعظیم اور عبادت کے خیال سے ذبح کرے، گوشت کھانے کے مقصد یہ لوگوں کو دکھانے کی غرض سے نہ کرے، وہ تو پیسے بھی ذبح کرنے والے کو مل ہی جاتا ہے، لہٰذا نیت خالص اللہ کی رضا کی کرے نہ کہ گوشت کی۔ ذبح کرنے کی جگہ تھوڑی کے نیچے جو ایک ہڈی باہر نکلی ہوتی ہے اس کے نیچے، اور جہاں سے سینہ شروع ہوا ہے اس کے اوپر ہے، اور جامع صغیر میں ہے کہ تمام حلق ذبح کی جگہ خواہ اوپر ہو خواہ نیچے خواہ درمیان ہو۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اگر جانور ذبح کرنے والا مسلمان ہے تو جانور کو پکڑنے والا خواہ مشرک ہو یا مسلمان کچھ حرج نہیں، اور پکڑنے والے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب نہیں۔ ذبح کرنے والے کا رخ قبلہ کی طرف ہونا سنت ہے، اس کو بلا عذر چھوڑنا مکروہ ہے۔ ذبح کی تیاری میں عیب پیدا ہو گیا، ذبح کی تیاری میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، اگر ٹانگ ٹوٹی یا آنکھ خراب ہو گئی تو کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی صحیح ہے۔ قربانی کے جانور ذبح ہو جانے کے بعد پھر حصے کا تغیر و تبدل درست نہیں، اگر کسی نے ایسا کیا تو شرعاً اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اور ذبح سے پہلے جن لوگوں کی طرف سے نیت کر کے قربانی کی گئی ہے ان کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی، ذبح کے بعد جس کو شریک کیا اس کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ ذبح کرنے والا نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 اس ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، نمبر 3 شرعی طریقہ کے مطابق حلقوم اور سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دی جائیں۔ یہ اختیاری ذبح کی شرائط ہیں، غیر اختیاری و اضطراری ذبح کی شرائط الگ ہیں۔ ذبح کے وقت جانور کو کیسے لٹایا جائے؟ مستحب یہ ہے کہ جانور کو سیدھی کروٹ پر قبلہ رخ لٹا کر اس کے اوپر اپنا داہنا پاؤں رکھ کر ذبح کرے۔ جانور کو قبلہ رخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میت کو قبر میں لٹاتے ہیں کہ سر داہنی طرف اور پاؤں بائیں طرف، اسی طرح جانور کو سیدھی کروٹ پر قبلہ رخ لٹایا جا کر، اس طرح لٹانے میں کوئی عذر یا دشواری ہے تو جیسے آسانی ہو ویسا کر لیں۔ ذبح کے وقت نیت کا خیال، اگر قربانی کی نیت سے جانور خریدا عین ذبح کے وقت قربانی کرنے والے کو قربانی کی نیت کا خیال نہ رہا تو قربانی ہو جائے گی، دوسری قربانی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ذبح کرتے وقت جانور کو غیر ضروری تکلیف دینا جائز نہیں، اس پر بہت سخت وعید آئی ہے۔
حرف را رسی قربانی کے جانور کی رسی صدقہ کر دینا مستحب ہے، اگر فروخت کر دی تو اس کی قیمت صدقہ کر دینا واجب ہے، اور اگر رسی خود استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور کسی کو ہدیہ میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک جس طرح دن میں قربانی کے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے، اسی طرح رات کو بھی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا جائز ہے۔ رقم بیچ کر دوسرے ملک میں قربانی کرنا، جس آدمی پر قربانی واجب ہے اگر وہ قربانی کے لیے رقم کسی دوسرے ملک میں بھیج دے اور کسی کو قربانی کرنے کے لیے کہہ دے تو اس طرح رقم بیچ کر دوسرے ممالک میں قربانی کرنا درست ہے۔ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں، البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ قربانی دونوں ممالک کے مشترکہ ایام میں ہو، یعنی جس دن قربانی کی جائے گی وہ دن دونوں ممالک میں قربانی کا مشترکہ دن، ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ مثلاً سعودی عرب میں پاکستان کے حساب سے ایک دن پہلے قربانی شروع ہوتی ہے اور پاکستان میں سعودی عرب سے ایک دن بعد۔ سعودی عرب میں رہنے والے آدمی کی قربانی پاکستان میں پہلے اور دوسرے دن کرنا صحیح ہوگی، تیسرے دن نہیں، کیونکہ پاکستان کا تیسرا دن سعودی عرب کے حساب سے قربانی کا دن نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان میں رہنے والے آدمی کی قربانی سعودی عرب میں کی جا رہی ہے، سعودی عرب کے پہلے دن میں پاکستان کے آدمی کی قربانی کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دن پاکستان کے حساب سے پاکستان میں رہنے والوں کے لیے قربانی کا دن نہیں ہے، لہٰذا دوسرے اور تیسرے دن میں قربانی کی جائے۔ حرف سین سر الگ کرنا، جانور ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کا سر الگ کرنا مکروہ ہے، مگر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت حلال ہے۔ سود خور کے ساتھ شریک ہونا، یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جان بوجھ کر سود خور کے ساتھ قربانی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حرام رقم سے شرکت کرنے کی صورت میں کسی کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ سور کے دودھ سے پرورش ہوئی، اگر کسی جانور کے بچے کی پرورش سور کے دودھ سے ہوئی اور وہ بچہ حلال ہے، ان کی قربانی درست ہے، لیکن قربانی کرنے سے پہلے چند روز تک دوسرا چارہ دینا چاہیے۔ سویاں پکانا، عید کے دن سویاں پکانا جائز، البتہ اس کو لازم سمجھنا جائز نہیں۔ سینگ، جس جانور کی پیدائش سے سینگ نہیں یا سینگ تو ہے مگر ٹوٹ گئے، اس کی قربانی درست ہے، البتہ اگر سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی درست نہیں ہے۔ اگر سینگ کے اوپر کا خول اتر گیا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، اگر سینگ اکھڑ گئے ہوں اور چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ حرف شین شادی کی دعوت نمٹانے کی نیت سے قربانی کرنا، اگر کسی نے شادی کی دعوت نمٹانے کی نیت سے قربانی کی، اللہ کی رضا، ثواب اور واجب ادا کرنے کی نیت سے نہیں کی تو اس صورت میں قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ ایک حصہ قربانی کا ادا کرنا لازم ہوگا۔ شرکاء میں سے ایک شریک نے ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی، اگر شرکاء میں سے کسی ایک شریک نے جانور ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی اور وکیل بھی مقرر نہیں کیا اور دوسرے نے خود جانور کو ذبح کر دیا اور کچھ شرکاء کو خبر بھی نہیں تو اس سے کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ شرکت سے علیحدہ ہو جانا، قربانی کے جانور میں اگر کوئی شخص شریک تھا جس پر قربانی واجب تھی اور وہ پھر ذبح سے پہلے شرکت سے علیحدہ ہو گیا اور دوسرا آدمی اس کی جگہ شریک ہو گیا تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ قربانی کے جانور میں اگر کوئی ایک شخص شریک تھا جس پر قربانی واجب نہ تھی اور ذبح کرنے سے پہلے علیحدہ ہو جائے تو اس پر قربانی واجب رہ جائے گی اور اس جانور کی دوسرے شرکاء کی قربانی بھی درست نہ ہوگی۔ شرکت کا افضل طریقہ، بڑے جانور میں شریک ہونے والے جانور خریدنے سے پہلے شریک ہو جائیں اور پھر جانور خریدیں، یہ سب سے زیادہ افضل طریقہ ہے۔ جانور خریدنے والا اس نیت سے جانور خریدے کہ ایک حصہ یا 2 حصے میں اپنی قربانی کے لیے رکھوں گا اور باقی حصوں میں دوسروں کو شریک کر لوں گا، یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر اس نے جانور کو خریدتے وقت دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت نہیں کی تھی اور بعد میں دوسروں کو شریک کر لیا تو یہ بھی جائز ہے۔ شرکت کا جانور، شرکت میں دیے ہوئے جانور سے قربانی کرنا درست نہیں کیونکہ اس میں دوسری کی ملکیت بھی ہے۔ شرکت کے پیسوں کی تقسیم، اگر بڑے جانور میں متعدد افراد شامل ہیں تو ہر افراد اپنے اپنے حصے کے مطابق پیسے دے دینا چاہیے، تاہم اگر کوئی شریک خوشی سے دوسری کی طرف سے کوئی پیسہ زیادہ دے دے تو اس میں کچھ حرج نہیں، یا کسی شریک سے بالکل پیسے نہ لے اور دوسرا شریک اس کی طرف سے کل رقم دے دے تب بھی درست ہے۔ شریک کرنا، کسی جانور کی خریداری کے وقت کسی کو شریک کرنے کی نیت کی ہے یا نہیں، دونوں صورتوں میں اگر خریدار مالدار ہے تو دوسرے لوگوں کو شریک کر سکتا ہے، اور اگر خریدار مالدار نہیں بلکہ فقیر ہے تو اس صورت میں اگر جانور خریدتے وقت کسی اور آدمی کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی تو دوسرے آدمی کو شریک کر سکتا ہے، اور اگر جانور خریدتے وقت کسی اور آدمی کو شریک کرنے کی نیت نہیں تھی تو خریدنے کے بعد کی اور آدمی کو شریک نہیں کر سکتا۔
شیعہ کا ذبیحہ، شیعہ مسلمان بھی نہیں اور کتابی بھی نہیں، اس لیے ان کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت حلال نہیں۔ واضح ہے کہ شیعہ اثنا عشری فرقہ تحریک قرآن، امامت معصومہ، تقیہ، متہ اور چند صحابہ کرام کے علاوہ باقی تمام صحابہ کے بارے میں مرتد اور کافر ہونے کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اسی طرح آغا خانی اور بوہری وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے۔ شیعہ کی شرکت، شیعہ اثنا عشری کافر ہیں، اگر قربانی میں ان کا حصہ رکھ لیا گیا تو قربانی درست نہ ہوگی۔ حرف صاد، صاحب نصاب آدمی قربانی کے ایام میں مر گیا، کسی پر قربانی واجب تھی مگر اس نے ابھی قربانی نہیں کی تھی کہ قربانی کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی وہ مر گیا تو اس سے قربانی ساقط ہو گئی۔ قربانی کے لیے وصیت کرنا اور وارثوں کے لیے اس کی طرف سے قربانی کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی صاحب نصاب قربانی کے ایام میں انتقال کر گیا اور اس نے اس سال قربانی نہیں کی تو اس سے قربانی کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔ صاحب نصاب آدمی نے ایام قربانی میں قربانی کی نظر مانی، اگر کسی صاحب نصاب آدمی نے قربانی کی نظر مانی تو اس کو قربانی کے ایام میں 2 قربانیاں کرنا ہوگی۔ ایک قربانی تو منت کی وجہ سے لازم ہوگی اور دوسری قربانی صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے۔ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، صاحب نصاب آدمی پر قربانی واجب ہے اور قربانی واجب ہونے کی دلیل سنن ابن ماجہ میں مروی ہے کہ جس کو وسعت ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے۔ ظاہر ہے کہ صاحب نصاب وسعت والا ہے، پس اگر ایک گھر میں 2 شخص صاحب نصاب ہے تو دونوں پر قربانی کرنا واجب ہوگی اور اگر 4 ہوں تو چاروں پر۔ صاحب نصاب غریب ہوگا، کسی پر قربانی واجب تھی مگر اس نے بھی قربانی نہیں کی تھی کہ قربانی کا وقت ختم ہو جانے سے پہلے ہی وہ غریب ہو گیا تو اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی۔ صحت یابی کے لیے قربانی کرنا، مریض کی صحت کی نیت سے خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کوئی جانور ذبح کرنا جائز ہے، البتہ زندہ جانور کا صدقہ کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ صدقہ کر دینے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جس مرد یا عورت پر قربانی واجب ہے اس پر ضروری ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی دن جانور ذبح کر کے قربانی ادا کریں۔ اس قیمت صدقہ کر دینے سے یا کسی دوسرے نیک کام میں لگا دینے سے قربانی کا ذمہ ادا نہیں ہوگا۔ ضرورت سے زائد سامان سے متعلق وضاحت، قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد مال اور سامان کا بھی حساب لگایا جاتا ہے اور جو چیزیں ضرورت اور استعمال کی ان کو قربانی کے نصاب میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ چونکہ بہت سے لوگ اس کی حقیقت اور تفصیلات سے ناواقف ہیں اس لیے ذیل میں ضرورت اور ضرورت سے زائد سامان اور مال سے متعلق کچھ تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ جو چیزیں ضرورت اور استعمال کی ہیں ان کا تو اعتبار نہیں کیا جاتا، جیسے رہائشی مکان، پہننے کے کپڑے اور جوتے، کھانے پینے کے برتن وغیرہ، جیسے پنکھا، فرنیچر، فریج، موبائل، لیپ ٹاپ، موبائل فون۔ اسی طرح صنعت و حرفت یعنی پیشے، تجارت اور مزدوری کے آلات و اوزار جیسے درزی کی سلائی مشینیں، فیکٹری کی مشینیں وغیرہ، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں۔ واضح رہے کہ ہر دور اور معاشرے کے حساب سے ضرورت کی چیزیں مختلف ہوتی رہتی ہیں، اس لیے اس معاملے میں دور حاضر کو پچھلے زمانوں پر قیاس نہیں کیا جائے گا بلکہ دور حاضر ہی کی ضرورت کا اعتبار ہوگا۔ اسی طرح جو چیز ضرورت کی ہو اور وہ بھلے جتنی بھی مہنگی ہو وہ ضرورت ہی کی شمار ہوگی۔ جیسے ایک مناسب گھر سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اسی قیمتی عالیشان گھر کی قربانی کے معاملے میں ضرورت سے زائد شمار نہیں کریں گے۔ اس طرح جب موبائل ضرورت کی چیز ہے تو ایک قیمتی موبائل کو قربانی کے معاملے میں ضرورت سے زائد شمار نہیں کریں گے۔ جو غلہ یعنی گندم، چاول، گھی، آٹا، چینی اور دیگر کھانے کی چیزیں جو مہینے یا سال بھر کی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہو اور وہ نصاب کے برابر بھی ہو تب بھی وہ ضرورت کی چیزوں میں شمار ہوتا ہے۔ رد المختار، المحیط البرہانی، فتاوی عثمانی، زکوٰۃ کے فضائل و احکام، از مفتی محمد رضوان صاحب دام برکاتہم العالیہ۔ حرف طاء، علم دین کے طالب علم کے لیے نفلی قربانی سے دینی کتب خریدنا بہتر ہے۔ حرف عین، عرفہ، عرفہ کا دن 1 ہے یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں اور 9ویں ذی الحجہ کی تاریخ مختلف ممالک میں مختلف ہو سکتی ہے۔ عضو تناسل، مذبوحہ جانور کا عضو تناسل کھانا مکروہ تحریمی اور غیر مذبوحہ کا حرام ہے۔ عقیقہ کرنے والے کے ساتھ شرکت، بڑے جانور میں عقیقہ کی نیت سے متعدد افراد شریک ہو سکتے ہیں بشرط یہ کہ تمام شرکاء کی نیت قربانی یا عقیقہ کی ہو۔ بڑے جانور میں بعض شرکاء قربانی کی نیت سے اور بعض عقیقہ کی نیت سے شریک ہو سکتے ہیں۔ عقیقہ کی نیت سے قربانی کے بڑے جانور میں حصہ لینے سے کسی کی قربانی باطل نہیں ہوگی۔ عمر اور دانت، قربانی کے لیے جانور خریدتے وقت عام طور پر جانور کے دانت دیکھنے کا رواج ہے، حالانکہ شریعت میں عمر کا اعتبار ہے، دانت کا اعتبار نہیں۔ البتہ بعض مفتیان کرام کی رائے یہ ہے کہ قربانی کے لیے جانوروں کی عمر متعین ہے، چونکہ اکثر حالات میں جانوروں کی صحیح عمر معلوم نہیں ہوتی، اس لیے ان کے دانتوں کو معلوم کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کا احتیاطاً حکم دیا گیا ہے، لازمی حکم نہیں ہے۔
दांतों की अलामत ऐसी है कि उसमें कम उम्र का जानवर नहीं आ सकता। हाँ, ज़्यादा उम्र के जानवर का आ जाना मुमकिन है। इसमें कोई हर्ज नहीं। बस अगर किसी शख्स के घर का बकरा यकम ज़िलहज्जा को पैदा हुआ और उसके घर में परवरिश पाता रहा तो आइंदा ज़िलहज्जा की 10 तारीख को वो 1 साल 9 दिन का होगा। अब अगर उसके पक्के दांत ना निकले हों तब भी वो इसकी कुर्बानी कर सकता है, क्योंकि इसकी उम्र यकीनन 1 साल की पूरी होकर 8-9 दिन शायद हो चुकी है। लेकिन इससे ये हुक्म नहीं दिया जा सकता कि बेदांत हर बकरा कुर्बान किया जा सकता है, ख़्वाह इसकी उम्र 1 साल होने का यकीन हो या ना हो। औरत पर कुर्बानी। अगर आलिक बालिक मुकीम औरत साहिब निसाब है या उसकी मलकियत में ज़रूरत से ज़ायद इतनी चीज़ें हैं कि उनकी मालियत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है तो ऐसी औरत पर कुर्बानी वाजिब है। औरत का ज़बीहा। मुसलमान औरतों का ज़िबा किया हुआ जानवर बिलाशुबा हलाल है, इसका गोश्त खाना जायज़ है। अलबत्ता चूँकि औरतें इस काम को कम जानती हैं और दिल कमज़ोर होने की वजह से हाथ ना चलने का एहतिमाल है, इसलिए बिला ज़रूरत ज़िबा का काम औरतों के सपोर्ट करना मुनासिब नहीं। ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं, लेकिन अगर ज़िबा के वक्त तड़पने कूदने से ऐबदार हो गया तो कुछ मज़ायका नहीं। ईद की नमाज से पहले कुर्बानी करना। शहरों में जहां ईद की नमाज़ होती है वहां ईद की नमाज से पहले कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करना दुरुस्त नहीं। अगर किसी ने ऐसा किया तो कुर्बानी दोबारा करना लाजिम होगी। ईद की नमाज मुक़द्दम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज को मुक़द्दम किया और कुर्बानी को इसके बाद करने का हुक्म जारी फरमाया, ख़्वाह वो मक्का में हो या मदीना में या दुनिया के किसी और मकाम में। ईद के दिन साल पूरा हुआ। जो बकरा गुज़िश्ता साल के रोज़ पैदा हुआ उसकी कुर्बानी इस साल ईद के दिन दूसरे दिन करना जायज़ है, क्योंकि साल पूरा हो चुका है। हरफ़े गैन। गरीब कुर्बानी करने के बाद अमीर हो गया। किसी गरीब ने जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी महज अपनी खुशी से कुर्बानी कर दी और उसके बाद कुर्बानी के अय्याम में वो साहिब निसाब अमीर बन गया तो अब उस पर दूसरी कुर्बानी करना वाजिब है। गरीब आदमी ने कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लिया तो उस पर इस जानवर की कुर्बानी करना वाजिब होगी। अगर कोई शख्स गरीब है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है और उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद लिया है तो उस जानवर की कुर्बानी उस पर वाजिब हो जाएगी। लेकिन उसका जानवर मर गया या गुम हो गया तो ये वाजिब साकित हो जाएगा, उस पर दूसरी कुर्बानी करना वाजिब नहीं होगी। गलाज़त खाने वाला जानवर। जो जानवर नापाकी गलाज़त खाता है उसको बांधने पाबंद रखने से पहले उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर चंद रोज़ के लिए बांध कर चारा वगैरह खिलाया जाए, खिला और आज़ाद फिरने ना दे ताकि गंदगी गलाज़त खाता है उसको बांध कर रखे और फिर कुर्बानी करे, यानी ताकि आज़ाद फिरने ना दे ताकि गंदगी और गलाज़त में मुंह में ना डाले तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर ऊँट है तो 40 रोज़, अगर बैल है तो 20 रोज़, बकरा बकरी को 10 रोज़ बांध कर रखा जाए और चारा खिलाया जाए। गैर मुस्लिम का ज़बीहा। ज़िबा किए हुए जानवर का गोश्त हलाल होने के लिए ज़िबा करने वाले का मुसलमान या अहले किताब होना शर्त है। गैर मुस्लिम और गैर किताबी का ज़िबा किया हुआ जानवर हलाल नहीं। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहे कि आजकल के अक्सर ईसाई यहूदी जो अपने आप को अहले किताब कहते हैं वो मुल्हिद हैं, अहले किताब नहीं, उनका ज़बीहा जायज़ नहीं और बगैर मुसलमान किए उनके साथ निकाह भी जायज़ नहीं। हरफ़े फ़ा। फ़ायदा उठाना मकरूह है। कुर्बानी के जानवर से फ़ायदा उठाना मकरूह है और सही कौल में मालदार और गरीब दोनों बराबर हैं। फ़साद हो गया। अगर किसी शहर में फ़साद हो गया, नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो गया और लोगों ने सुबह सादिक तुलू होने के बाद कुर्बानी कर ली तो दुरुस्त हो जाएगी। फ़कीर यानी गरीब शख्स आखिरी वक्त में मालदार हो गया। अगर किसी फ़कीर ने किसी अव्वल वक्त में अपनी खुशी से कुर्बानी की और आखिरी वक्त में मालदार हो गया तो उस पर दूसरी कुर्बानी करना लाजिम होगी। हरफ़े काफ। कुर्बानी 3 दिन तक होती है। कुर्बानी ज़िलहज्जा की 10 तारीख से 12 तारीख की सूरज ग़ुरूब होने से पहले तक होती है। 13वीं तारीख को कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी का जानवर फ़रोख्त करना। कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदने के बाद उसको फ़रोख्त करना मुनासिब नहीं। अगर फ़रोख्त करके दूसरा जानवर ख़रीदा तो जो रकम बच गई उस नफ़ा को सदका करना ज़रूरी है। कुर्बानी का गोश्त तकसीम करने के अहकाम। कुर्बानी के बड़े जानवर में एक से ज़ायद शुरका हों और वो बाहमी गोश्त तकसीम करना चाहें तो अंदाज़े से गोश्त तकसीम करना जायज़ नहीं है, बल्कि मुहतात तरीके से वज़न करके ही तकसीम किया जाए ताकि सबको बराबर हिस्सा पहुँचे। अलबत्ता अगर हर हिस्से में कुछ कलेजी, कुछ सिरी पाए और खाल रख दिए जाएँ तो ऐसी सूरत में फिर बाहमी रजामंदी से अंदाज़े से भी तकसीम करना जायज़ है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाना मुस्तहब है। कुर्बानी करने वाला अगर अपने हिस्से का सारा गोश्त खुद ही रखना चाहे तब भी जायज़ है। अलबत्ता बेहतर यह है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएँ। एक हिस्सा अपने घर के लिए रखे, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों में तकसीम करे। अगर कोई शख्स कुर्बानी का गोश्त सारा किसी को सदका या हदिया कर दे तो तब भी जायज़ है। कुर्बानी का गोश्त हर शख्स को देना जायज़ है।
گوشت کو ذخیرہ کرنے کی مدت مقرر نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت اپنی ضرورت کے لیے رکھنا جائز ہے، جس کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں، بلکہ جتنی مدت کے لیے چاہے اس کو ذخیرہ کر سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت کسی ایسی چیز کے عوض فروخت کرنا جائز ہے جس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، جیسے اس کے عوض کتب خریدی جائیں، فرنیچر خریدا جائے، الماری، جوتے، کپڑے وغیرہ خریدے جائیں۔ قربانی کا گوشت اجرت کے طور پر دینے کا حکم۔ قربانی کا گوشت اجرت اور تنخواہ کے طور پر دینا جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام، مؤذن اور معلم کو تنخواہ اور کسائی کی اجرت کے طور پر گوشت دینا جائز نہیں۔ ایصال ثواب کے لیے قربانی کا گوشت۔ واضح رہے کہ کسی زندہ یا فوت شدہ مسلمان کے ایصال ثواب کے لیے جو قربانی کی جاتی ہے وہ نفلی قربانی کہلاتی ہے۔ اس کا حکم عام قربانی کے گوشت کی طرح ہے کہ اس کا سارا گوشت خود رکھنا بھی جائز ہے اور اس کے 3 حصے کر کے تقسیم کرنا بھی جائز ہے۔ حرف کاف، کاروبار مشترک۔ اگر باپ کی وفات ہو چکی ہے اور اولاد ایک ساتھ رہ کر کاروبار کرتی ہے تو اگر ان کا مشترک مال یا جائیداد کو تقسیم کرنے کے بعد ہر اولاد صاحب نصاب ہو جاتی ہے، ہر ایک بالغ اولاد کو اپنے اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک بھائی کی طرف سے قربانی کی، باقی بھائیوں کی طرف سے قربانی نہیں کی تو بقیہ بھائیوں کے ذمہ قربانی کا وجوب باقی رہ جائے گا، اور جو اولاد نابالغ ہے ان پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ کاشتکار، اگر کاشتکار کے پاس ہل چلانے اور دوسری ضرورت کے علاوہ اتنے جانور موجود ہیں کہ ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی، اور اگر ایسا نہیں اور دوسرا کوئی مال نہیں تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ آج کل تو گاؤں میں بہت سے مال ہوتے ہیں، 4 5 گائیں تو تقریباً ہر گھر میں ہوتی ہی ہیں، اور بھیڑ بکریاں بھی رکھی ہوتی ہیں نا، تو ہر ایک پر قربانی تقریباً لازم اور واجب ہوتی ہے۔ کافر کو گوشت دینا، کافروں کو بلا اجرت گوشت دینا جائز ہے، البتہ غریب مسلمانوں کو دینے کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ یہ مستحب ہے، اس لیے قربانی کا گوشت مسلمانوں کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے، تاہم کافر کو دینے میں گناہ نہیں۔ کان، جس جانور کی پیدائش سے ہی کان نہیں ہے اس کی قربانی درست نہیں، یا کان تو ہے مگر کسی کان کی تہائی حصہ یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں پہلے پارے میں ہے کہ کوئی بھی عیبدار جانور نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کو ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس میں کوئی عیب بھی نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے ہم جب بھی کوئی قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، سب عیبوں سے پاک ہو، تب بھی ہماری وہ قربانی لگ سکتی ہے۔ اور اگر پیدائش سے کان تو ہیں لیکن بالکل ذرا سے چھوٹے سے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کا کان لمائی میں یا اس کے منہ کی طرف سے پھٹ جائے اور لٹکا ہوا ہو یا پیچھے کی طرف پھٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اگرچہ بہتر نہیں۔ کافر، اگر کوئی کافر ایام قربانی کے بلکہ 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے مسلمان ہو گیا اور وہ مالدار صاحب نصاب ہے تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا واجب ہے، اگر قربانی کا وقت باقی ہے، ورنہ قربانی کا وقت گزر جانے کے بعد ایک اوسط درجے بکرے کی قیمت صدقہ کر دینا لازم ہوگا۔ کانے جانور کی قربانی کرنا درست نہیں۔ کتب خانہ، اگر کتب خانہ ایسا آدمی کے پاس ہے جو خود تعلیم یافتہ نہیں بلکہ دوسروں کے مطالعہ کے لیے کتابیں رکھی ہیں اور کتابوں کی قیمت نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو کتابوں کے مالک پر بھی قربانی کرنا واجب ہوگی، اور اگر کتب خانے کا مالک خود تعلیم یافتہ ہے اور کتابیں مطالعہ کے لیے رکھی ہیں تو کتابوں کے مالک پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر کتب خانہ کی کتابیں تجارت کے لیے اور کتابوں کی قیمت نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ کتنی قربانیاں واجب ہے؟ صاحب نصاب آدمی پر ایک ہی قربانی واجب ہوتی ہے، خواہ کتنا ہی بڑا مالدار ہو، خواہ کتنے ہی نصاب کا مالک ہو، ایک آدمی پر ایک ہی حصہ قربانی کا لازم ہے، چاہے ایک بکرا یا بکری یا دمبا یا دمبی یا بھیڑ سے قربانی کرے یا گائے، بھینس اور اونٹ میں سے 7واں حصہ لے کر قربانی کرو، دونوں صورتیں درست ہیں۔ کرایہ پر دی ہوئی چیزیں، اگر کرایہ پر دی ہوئی چیز کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے ایک حصہ قربانی کرنا واجب ہوگا، کیونکہ کرایہ پر دی ہوئی چیز جب تک کرایہ پر ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ کسان، اگر کسان کے پاس ہل چلانے اور دوسری ضرورت کے علاوہ اتنے جانور موجود ہیں کہ ان کی قیمت 52.5 تولہ کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی، یہ پہلے بھی بتا چکی ہوں۔
कमज़ोर जानवर इतना कमज़ोर हो कि हड्डियों में बिल्कुल गोदा ना रहा हो तो उसकी कुर्बानी करना भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि अगर इतना कमज़ोर नहीं बाकायदा चल फिर सकता है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। खाल जब तक मौजूद है कुर्बानी करने वालों को इसमें 3 किस्म के इख्तियारात हासिल होते हैं। नंबर 1 खुद इस्तेमाल करना, नंबर 2 किसी को हदिया के तौर पर देना, नंबर 3 फुकरा और मसाकीन पर सदका कर देना। अगर कुर्बानी का चमड़ा नकद रकम या किसी चीज़ के वज़न में फ़रोख्त कर दिया तो इस सूरत में कीमत की रकम सदका कर देना वाजिब होगा। खाल को सदका करने की नीयत से फ़रोख्त करना जायज़ है। कीमत की रकम को अपने इस्तेमाल में लाने की नीयत से खाल फ़रोख्त करना गुनाह है, अगरचे बै सही है, यानी बेचना सही है। खाल उतारना जब जानवर को शरई तरीके से ज़िबा कर लिया जाए और उसका दम निकल जाए यानी ठंडा हो जाए तो उसकी खाल उतारना जायज़ है। खा पूरी उतारी जाए या टुकड़े टुकड़े उतारी जाए या सींगों तक की खाल जिस्म के खाल के साथ शामिल कर ली जाए, ये सब सूरतें जायज़ हैं। जानवर को ज़िबा करने के बाद ठंडा होने से पहले खाल उतारना नाजायज़ और हराम है, इससे एहतिराज़ करना लाजिम है। खाल जल गई अगर किसी जानवर की खाल जल जाने की वजह से उस पर बाल ना चमकते हों और ज़ख़म वगैरह ना हो और तमाम आज़ाद सही हो सालिम हों तो ऐसे मवेशी की कुर्बानी जायज़ है। खाल ज़िबा से पहले फ़रोख्त करना जानवर को ज़िबा करने से पहले खाल फ़रोख्त करना हराम है, लिहाजा जो लोग ज़िबा से पहले ही खाल फ़रोख्त कर देते हैं और वो नाजायज़ और हराम करते हैं। बाकी वादा करना जायज़ है। खाल इवज़ में देना मुलाजिम, इमाम, मुअज्जिन या खादिम वगैरह को तनख्वाह की एवज़ में कुर्बानी की खाल देना जायज़ नहीं है, लेकिन अगर मज़कूरा अफराद ज़कात के मुस्तहिक़ हैं तो उनको बिला इवज़ देना दुरुस्त है। खाल किसी को देना कुर्बानी की खाल से ख़ुद फ़ायदा उठाना या किसी को खाल दे देना, ख्वाह वो मालदार हो या फ़कीर, हाशमी हो या कोई और, अपने असूल फ़रोग़ हो या अजनबी, या सब जायज़ है। इसमें तमलीक भी वाजिब नहीं, क्योंकि ख़ुद अपने लिए इसका मुसल्ला, जाए नमाज, डोल वगैरह बना लेना या और काम में लाना जायज़ है, जिसमें तमलीक की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर कुर्बानी करने वाला खाल से नफ़ा ना उठाए और ना किसी को खाल तोहफ़ा में दे बल्कि उसे फ़रोख्त कर दे तो उसकी कीमत की रकम सदका करना वाजिब होगा। खाल की रकम से आमदनी का ज़रिया बनाना कुर्बानी की खाल की रकम को आमदनी का ज़रिया बनाना जायज़ नहीं, बल्कि खाले जमा करने वाले जमात या बरादरी पर लाजिम है कि जल्द अज जल्द वो रकम मुस्तहिक़ लोगों को दे दें, वरना ऐसे लोग गुनाहगार होंगे। खाल की कीमत का मसरफ़ खाल की कीमत का मसरफ़ ज़कात का मसरफ़ है, यानी मुसलमान, फ़कीर, गरीब, यतीम खाना और दीनी मदारिस के गरीब तलबा, मुहताज, माज़ूर वगैरह। खाल की कीमत में हीला करना कुर्बानी की खाल को फ़रोख्त करने के बाद उसकी कीमत की रकम फ़ुक़रा और मसाकीन पर सदका करना, यानी उनको मालिक बनाकर देना ज़रूरी है। फ़ुक़रा और मसाकीन के अलावा किसी और मसरफ़ में सर्फ़ करना जायज़ नहीं है। अगर शदीद मजबूरी की सूरत में ऐसी रकम को किसी और मसरफ़ में खर्च करने की ज़रूरत है तो हीला करना ज़रूरी है। और हीला की सूरत यह कि खाल फ़रोख्त करने के बाद जो रकम हासिल होगी वो रकम किसी मिस्कीन या फ़कीर को देकर मुकम्मल तौर पर मालिक बना दिया जाए। फिर उसे कहा जाए कि आप अपनी तरफ से इस रकम को मसलन मस्जिद या मदरसा की तामीर या असातिज़ा किराम की तनख्वाह वगैरह में दे दें, और वो खुशी से दे दे तो इस रकम को मस्जिद, मदरसा, असातिज़ा किराम वगैरह की तनख्वाह में देना और ख़र्च करना जायज़ होगा, मगर रकम देते वक्त ये शर्त बिल ना लगाए, मालिक बनाकर देने के बाद उसे कहे। अगर कुर्बानी करने वाले ने कुर्बानी की खाल किसी फ़कीर मुस्तहिक़ आदमी को दे दी और वो शख्स जिसको खाल दिया खाल को फ़रोख्त करके किसी पढ़ाने वाले उस्ताद को तनख्वाह दे दे, क्या मस्जिद की तामीर में ख़र्च कर दे तो जायज़ है। लेकिन अगर कुर्बानी करने वाला ख़ुद फ़रोख्त करे तो फिर वो खाल के रुपए को मुअल्लिम वगैरह की तनख्वाह में नहीं दे सकता, बल्कि सदका कर देना लाजिम होगा। खुजली जिस जानवर को खुजली की बीमारी और उसका असर गोश्त तक ना पहुंचा तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, वरना कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। खुरी खाना दुरुस्त है क्योंकि ये हराम चीज़ों में से नहीं है। हरफ़े गाफ गाबन नकली अगर कुर्बानी की वजह से जानवर ख़रीदा बाद में मालूम हुआ कि वो गाबन है तो इस सूरत में अगर जानवर ख़रीदने वाला साहिब निसाब है तो इस जानवर के बजाय दूसरा जानवर ख़रीद कर कुर्बानी कर सकता है, और गाबन जानवर खुद भी पालने के लिए रख सकता है और अगर फ़रोख्त करना चाहे तो फ़रोख्त भी कर सकते हैं। और अगर जानवर ख़रीदने वाला ख़ुद साहिब निसाब नहीं है तो उस पर उसी जानवर की कुर्बानी करना लाजिम होगी। गाय की कुर्बानी पर अगर पाबंदी है हिंदुस्तान, इसी तरह हिंदुओं की हुकूमत वाले ममालिक या इलाके में गाय की कुर्बानी पर पाबंदी है तो ऐसे ममालिक और इलाके के मुसलमान गाय की कुर्बानी ना करें।
بلکہ بکرا، دمبا دمبی، بھیڑ، بھینس اور اونٹ قربان کرے تاکہ فتنہ فساد اور قتل و قتال برپا نہ ہو۔ لیکن اگر کسی نے اس کے باوجود گائے کی قربانی کی تو قربانی صحیح ہو جائے گی اور فریضہ ادا ہو جائے گا۔ گزشتہ سال کی قربانی کا حکم۔ گزشتہ سال کی قربانی باقی ہے تو اس کی قیمت صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اگر کسی نے بڑے جانور میں 2 حصے لیے اس نیت سے کہ ایک حصہ سال رواں کی قربانی کا حصہ ہے اور ایک حصہ گزشتہ سال کی قربانی ہے تو اس صورت میں تمام شریکوں کی قربانی ادا ہو جائے گی، البتہ اس آدمی کی سال رواں کی قربانی تو ادا ہو جائے گی، گزشتہ سال کی قضاء کی نیت سے جو قربانی کی تھی وہ ادا نہیں ہوگی، نفل ہو جائے گی، اور گزشتہ قربانی کی وجہ سے ایک بکرے کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ گرنے کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گرایا اور گرانے کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس عیب کا کچھ اعتبار نہیں، اس کی قربانی درست ہے۔ گوشت۔ قربانی کا گوشت خود کھانا اور مالدار اور فقیر کو دینا اور سکا کر رکھنا اور فریج میں محفوظ کرنا درست ہے۔ نذر اور وصیت کی قربانی کے گوشت کے علاوہ باقی قربانی کا گوشت فقیر اور مالدار سب کھا سکتے ہیں۔ گوشت تول کر تقسیم کرنا۔ بڑے جانور میں اگر 7 افراد شریک ہیں تو گوشت تقسیم کرتے وقت تول کر تقسیم کریں، اندازے سے نہ کریں، ورنہ کوئی حصہ کم اور کوئی زیادہ ہونے کی صورت میں سود ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ البتہ اگر گوشت کے ساتھ پائے اور کھال وغیرہ کو بھی شریک کر لیا تو جس طرح مذکورہ چیزیں ہوں اسی طرف اگر گوشت کم ہو تو درست ہے، چاہے جتنا بھی کم ہو۔ اگر تمام حصے دار ایک جگہ پر کھاتے ہیں، الگ الگ جگہ پر جدا نہیں، تو اس صورت میں گوشت کو تول کر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گوشت فروخت کرنے کی نیت سے شرکت کرنا۔ 7 آدمیوں نے مل کر ایک جانور خریدا، پھر معلوم ہوا کہ ایک شریک کی نیت گوشت فروخت کرنے کی ہے، تو ایسی صورت میں ایسے آدمی کا حصہ کوئی اور قربانی کرنے والا خرید لے، اس کے بعد قربانی کرنے، ورنہ تمام شریکوں کی قربانی خراب ہو جائے گی، کسی بھی شریک کی قربانی درست نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہونی چاہیے، ورنہ قربانی درست نہیں ہوتی۔ گونگے کا ذبح۔ گونگے کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، کیونکہ گونگا آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کو ترک کر دینے میں معذور ہے۔ گھسے ہوئے دانتوں والا جانور۔ گھسے ہوئے جانور کے دانت گھس گھس کر مسوڑوں سے جا ملے لیکن گھاس کھانے پر قادر ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے، اور اگر گھاس کھانے پر قادر نہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ گھوڑا۔ گھوڑے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً گھوڑے کی قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ 11ویں یا 12ویں ذی الحجہ کو عید کی نماز ہوئی، اگر کرفیو، آندھی، طوفان، بارش اور سیلاب وغیرہ کی وجہ سے عید کی نماز 10ویں ذی الحجہ کو نہیں ہوئی بلکہ 11ویں یا 12ویں تاریخ کو عید کی نماز ادا کی گئی تو اس صورت میں نماز سے پہلے بھی قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز ہوگا۔ لاغر جانور۔ اتنا دبلا لاغر بلکہ مریل جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو یا جو ذبح کرنے کی جگہ خود نہ جا سکتا، اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر اتنا دبلا نہ ہو تو دبلے ہونے سے کوئی حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہے، لیکن موٹے اور فربا جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لنگڑا۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں، یا چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا تو ہے لیکن چل نہیں سکتا اور جسم کا وزن نہیں رکھ سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس سے سہارا لیتا ہے، لنگڑا کے چلتا ہے تو قربانی درست ہے۔ ایسا لنگڑا جانور جو قربانی کی جگہ تک نہ جا سکے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لون۔ قرض کے پیسے سے جانور خریدنا۔ قرض کے پیسے سے خریدے ہوئے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے، البتہ سودی قرض یعنی قرض لینا ناجائز اور حرام ہے۔ لوہے کا داغ۔ جس جانور کی ران وغیرہ پر لوہے سے داغ دیا ہو اس کی قربانی درست ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب ظاہر نہ ہو۔ ماں کا اعتبار۔ اگر کوئی بکرا یا بکری ہرن اور بکری سے پیدا ہوا ہے، بکری کا بچہ ہرن سے پیدا ہوا ہے، اس کی قربانی درست ہے، یہ بچہ ماں کے حکم میں اور ماں بکری ہے تو یہ بچہ بھی بکری ہے اور بکری کی قربانی جائز ہے، یعنی اگر کسی بکری نے بچہ جنا اور وہ ہرن ہے تو اس صورت میں جائز ہے۔ مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی اگر کوئی مجنون کی ملکیت میں نصاب کے برابر مال، سونا چاندی یا رقم مال تجارت یا ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے کہ اس کی طرف سے قربانی کرنا اس کے ولی پر واجب نہیں ہے، کیونکہ قربانی واجب ہونے کے لیے عقل ہونا شرط ہے۔ اگر جانور مجنون ہے اور موٹا تازہ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، یعنی جانور اگر
محبوب عمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن اولاد آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پس اے اللہ کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانی کیا کرو۔ مرغی کی قربانی جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا فعلاً مرغی کی قربانی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مزدوری قربانی کا گوشت یا چربی یا چیچڑ یا سری پائے کسائی کو مزدوری میں نہ دے، بلکہ مزدوری اپنے پاس سے الگ دیں، ورنہ اجرت میں دی ہوئی چیزوں کی قربانی کرنا، صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر خوشی سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ثواب ملے گا۔ اس کی تفصیل میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مسافر سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے مقام سے 48 میل یا اس سے زیادہ مسافت کے سفر پر ہو، یا 15 دن کسی جگہ پر یا اس سے زیادہ مدت رہنے کی نیت نہ ہو۔ مسافر اور تکبیر اقتدا کی وجہ سے مسافر پر بھی تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ مشرک کے ساتھ قربانی میں شرکت کرنا جائز نہیں۔ اگر قربانی کی جانور میں جان بوجھ کر کسی مشرک کا حصہ رکھا جائے گا تو کسی بھی شریک کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ اگر کسی کے پاس ایک سے زائد مکان ہے تو زائد مکان کی قیمت نصاب کے برابر یا اس سے زائد ہونے کی وجہ سے ایک حصہ قربانی واجب ہے۔ مکان کرایہ پر دیا، اگر کسی کے پاس ایک ہی مکان ہے لیکن اس میں خود نہیں رہتا بلکہ کرایہ پر دے رکھا ہے اور خود کرایہ کے گھر میں رہتا ہے تو اس پر بھی ایک حصہ قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ مکان فی الحال حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اپنا گھر چاہے کرایہ پر دیا ہو یا مفت یا خالی پڑا ہو، وہ خود دوسرے گھر میں کرایہ پر رہتا ہے یا مفت، ہر ایک صورت میں قربانی اس مکان کی قیمت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ یہ مکان فی الحال حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ مکروہ، جانور کو ذبح کرنے کی جگہ پر گھسیٹے اور کھینچتے ہوئے لے جانا، جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دینے کے بعد ذبح میں دیر کرنا مکروہ ہے۔ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بھوکا پیاسا رکھنا مکروہ ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے آسانی سے گزارنا چاہیے، بیجا سختی کرنا مکروہ ہے۔ قبلہ رخ بائیں کروٹ لٹایا جائے، اس کے خلاف کرنا مکروہ ہے۔ کند چھری یعنی جو چھری تیز نہ ہو سے بھی ذبح کرنا مکروہ ہے۔ جانور کے سامنے چھری تیز کرنا مکروہ ہے۔ جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا مکروہ ہے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح جانور کو سختی سے ذبح کرنا کہ سر الگ ہو جائے یا حرام مغز تک چھری اتر جائے مکروہ ہے۔ گردن کے اوپر سے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ ذبح کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے گردن الگ کرنا یا چمڑا اتارنا مکروہ ہے۔ ملازم، اگر ملازم نصاب کا مالک ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری دونوں قسم کے ملازمین کا حکم ایک ہے۔ اگر ملازم نصاب کا مالک نہیں، جو تنخواہ ملتی ہے وہ ماہانہ خرچ ہو جاتی ہے یا ماہانہ کچھ بچت ہوتی ہے لیکن بچی ہوئی رقم کی مقدار نصاب کے برابر نہیں بلکہ اس سے کم ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت نصاب کی مالک نہیں لیکن اس کا حق کے مہر معجل نصاب سے زیادہ شوہر کے ذمہ ہے جو ابھی تک عورت کو نہیں ملا تو عورت اس مہر کی وجہ سے صاحب نصاب نہیں ہوگی اور اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اگر عورت کا حق مہر معجل ہے اور وہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی اور اس عورت پر ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہوگا۔ پہلا تھا مہر معجل اور دوسرا ہے مہر معجل۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا، میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے اور اس کو ثواب ملے گا۔ حضرت علی ایک دمبا اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے اور ایک دمبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ میت کے نام پر ایک حصہ قربان کیا جائے، نمبر 2 قربانی کرنے والا اپنی واجب قربانی کے علاوہ ایک اور قربانی کرے یا حصہ لے اور اس کا ثواب میت کو پہنچا دے، دونوں صورتیں صحیح ہیں۔ میت کی طرف سے قربانی کس طرح کریں؟ میت نے وصیت کی اور میت کی طرف سے قربانی کرنی ہو تو ہر میت کے لیے الگ الگ حصہ رکھنا ضروری ہے۔ ایک حصہ ایک سے زائد میت کے لیے کافی نہیں ہے۔ البتہ اپنی طرف سے نفلی قربانی کر کے اس کا ثواب ایک سے زیادہ مردوں اور زندوں کو بخشنا درست ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کے ثواب پوری امت کو بخشا تھا۔ گنجائش ہو تو مردوں کے لیے ضرور قربانی کرے، بڑے ثواب کا کام ہے، اس سے مردوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ میت کے لیے صدقہ افضل ہے یا قربانی؟ قربانی کے دنوں میں میت کے لیے سال ثواب کے لیے پیسہ وغیرہ صدقہ کرنے سے قربانی افضل ہے اور اس کا ثواب میت کو پہنچانا
افضل ہے۔ میت کے لیے مشترکہ رقم سے قربانی کرنا، چند افراد مل کر مشترکہ رقم سے کسی میت کے لیے ایک حصہ قربانی نہیں کر سکتے، البتہ اس کے لیے ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سب لوگ اپنے حصے کی رقم کسی ایک کو ہبہ کر دیں اور وہ قربانی کا ایک حصہ جس کے نام پر کرنا چاہیے تھا کر دے، اس سے قربانی بھی ادا ہو جائے گی اور میت کو ثواب بھی مل جائے گا۔ حرف نون نابالغ، اگر نابالغ بچہ یا بچی مالدار ہے، نصاب کا مالک ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، اور ولی کے لیے بھی نابالغوں کی مال سے قربانی کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر ولی اپنے مال سے نابالغوں کے لیے قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، ثواب ملے گا۔ نابالغ کا ذبیحہ، اگر نابالغ بچہ جانور کو ذبح کر سکتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس نے جانور ذبح کیا ہے تو جائز اور گوشت کھانا حلال ہے۔ نابینا کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہونے کے لیے ذبح کرنے والے کا یعنی اس کا نظر آنا ہونا شرط نہیں۔ مسلمان نابینا کا ذبح کیا ہوا جانور بھی حلال ہے اور گوشت کھانا جائز ہے، اگرچہ بینا سے ذبح کرانا بہتر ہے تاکہ وہ ذبح کے کمال اور نقصان کو دیکھ کر معلوم کر سکیں۔ نحر، اونٹ میں نحر سنت ہے، اور نحر سینہ کے بالائی حصہ کے قریب گردن کے نچلے حصہ میں نیزہ یا چھری مار کر گردن کی رگوں کو کاٹنا کہتے ہیں۔ ناخن، قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب یعنی ثواب ہے کہ بقر عید کی نماز کے بعد قربانی کر کے ناخن کاٹے۔ قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کر کے عام لوگوں کی قربانی کے بعد ناخن کاٹیں گے تو وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ ناک، جس جانور کی ناک نہیں کٹ چکی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ نشان، جس جانور کو زمین جوتنے اور مارنے سے بدن پر زخم یا نشان پڑ گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس جانور کی قربانی نہ کرے۔ نیت، قربانی صحیح ہونے کے لیے قربانی کی نیت سے جانور خریدنا یا ذبح کرتے وقت قربانی کی نیت کرنا صحیح ہے، ورنہ قربانی صحیح نہ ہوگی۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدا، عین ذبح کے وقت قربانی کرنے والے کو نیت کا خیال نہیں رہا۔ واجب اور نفلی قربانی کی شرکت، واجب قربانی کرنے والے اور نفلی قربانی کرنے والے دونوں ایک بڑے جانور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ وزن سے جانور خریدنا، جہاں زندہ جانور وزن سے فروخت کرنے کا رواج ہے وہاں وزن کے حساب سے جانور خریدنا جائز ہے۔ وصیت، اگر کسی نے قربانی کے لیے وصیت کی ہے اور مال بھی چھوڑا ہے جس سے قربانی ہو سکے تو اس وصیت کی روح سے ولی یا وصی پر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی پر قربانی واجب ہے اور وہ نہ کر سکے تو اس پر وصیت کرنا ضروری ہے۔ اگر وصیت کر کے انتقال کر گیا تو اس کی طرف سے اس کے مال سے قربانی کرنا وارثوں پر ضروری ہوگا۔ اگر وصیت نہیں کی تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس کی طرف سے قربانی کرے گا تو وہ نفلی قربانی ہوگی، اسے میت کی واجب قربانی ساقط نہیں ہوگی، البتہ میت کو نفل قربانی کا ثواب ملے گا۔ اگر میت اپنے ترکہ میں سے قربانی کرنے کی وصیت کر کے مرا ہے تو اس قربانی کا تمام گوشت فقراء اور مساکین کو دے دینا واجب ہے۔ مالداروں کے لیے وصیت کی قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ وعید، اگر کوئی شخص نصاب کا مالک ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو بڑا گناہ گار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے قابل نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہیں۔ وکیل کے پاس بچی ہوئی رقم کا حکم، اگر کوئی شخص وکیل بن کر لوگوں کی قربانی کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے تو اس پر ہر شخص کا حساب الگ رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر کسی کی رقم بچ جائے تو بقیہ رقم واپس کرنا لازم ہوگا۔ اگر وکیل قربانی کرنے کے عوض میں اجرت لینا جائز ہے تو لے سکتا ہے، لیکن اجرت کی رقم ابتدا ہی سے متعین کرنا ضروری ہوگا۔ ولیمہ، بعض شرکاء نے قربانی کے لیے اور بعض نے واجب قربانی کے ساتھ ولیمہ کے واسطے بھی ایک ہی بڑے جانور میں حصہ خریدا ہو تو یہ جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ولیمہ مسنون کی نیت سے قربانی کی جانور میں حصہ لینے سے کسی کی قربانی باطل نہیں ہوگی، وہ تب باطل ہوتی ہے جب قربانی واجب میں قربانی کے بجائے ولیمہ کی نیت کرے۔ ہرن کی قربانی، ہرن حلال ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن وحشی جانوروں میں سے اور وحشی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، لہٰذا ہرن یا ہرنی کی قربانی جائز نہیں۔ مانوس ہونے یا نہ ہونے سے حکم میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہود کا ذبیحہ، اگر یہود و نصارہ اپنے مذہب کے اصول اور پیغمبر و کتب سماویہ کو مانتے ہیں، سائنس پرست اور نجوم رات نہیں ہیں اور جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیتے، تو ایسے یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ لیکن موجودہ دور کے اکثر یہود و نصارہ ملحد، بددین، دہریہ، سائنس پرست اور نجوم پرست ہیں، صرف نام کے اہل کتاب ہیں، ان کو مذہب سے بالکل لگاؤ نہیں، بلکہ ان کے اقوال و افعال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مذہب سے بیزار ہیں، تو ایسے یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہنا درست نہیں اور ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں، اس لیے حلال اور غیر مشتبہ چیزوں کو چھوڑ کر مشتبہ چیزیں اختیار نہ کی جائیں اور ان کے ذبیحہ سے مکمل طور پر احتراز کیا جائے۔
اور نصارہ کے ذبیحہ کا بھی یہی حکم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ میں سے جس کو جو مسئلہ پیش آیا ہوگا وہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا، اور اگر آپ کو اس سے فائدہ پہنچا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ میری ویڈیو سے اگر کسی کو فائدہ پہنچا ہے، اور اگر کسی کو کوئی اور سوال ہو تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ اگر میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے، اور سب کو میری طرف سے ایڈوانس میں عید الاضحیٰ مبارک۔